अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान और मैं हूं आयशा सलमान। और नाज़रीन, यौम आज़ादी जैसे जैसे करीब आ रहा है, हमारे जो हैं जज्बात भी बढ़ते जा रहे हैं आयशा। और फिर 14 अगस्त और अगस्त का महीना शुरू होते ही हमें याद आता है कि वाकई पाकिस्तान जैसी एक अजीम नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी और लाखों लोगों की आयशा कुर्बानियाँ इसके अंदर हैं। लाखों हमारे आबा और अजदाद ने अपनी जानों का नजराना दिया, हिजरत की, कटे फटे जिस तरीके से वहाँ पर आए। पाकिस्तान का जब नाम आता है और जब तराने जो मिली नगमे गाए जाते हैं वो सुनते ही एक अलग सी कैफियत हो जाती है इंसान की, क्योंकि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई, जिनके आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, अच्छा बिल्कुल, कहानियाँ सुनते आते हैं और पूरी दुनिया में हर मुल्क के मिली नगमे होते हैं, कौमी तराने होते हैं। इन तरानों का मकसद आपके जो दिलों के जज्बात हैं उनको ठंडक पहुँचाना होता है। जज्बात लहू गरमाते हैं और ये जो जज्बात हैं आपकी हुब्बुल वतनी में इजाफा भी करते हैं। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है जो अभी हम सुनते हैं, उस पर एक बड़ी खूबसूरत सी रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है। उससे पहले कौमी तराना कैसा था और अब का कौमी तराना कैसा है, ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। किसी भी कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए, लहू को गरमाने के लिए कौमी तराने बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कि यौम आज़ादी करीब है तो हम यौम आज़ादी करीब है, हम कौमी तराने के हवाले से ये रिपोर्ट जो है ना आप तक पहुँचाएँ। आगे बढ़ते हैं। ये 1947 की बात हो रही है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी, लोगों की अक्सरियत ने वोट दिया और जो उनकी ख्वाहिशात थी वो आज इस सूरत में कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान मुल्क में। अगर हम बात करें अभी आज के दौर की, तो मुल्क में आम इंतखाबात करीब हैं और बातें भी हो रही है कि आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। मौजूदा हुकूमत ने कहा है कि 8 या 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो सकती है, इम्कानात ज़ाहिर कर दिए गए हैं। असम्बलियाँ तहलील होंगी, लेकिन अभी ये नहीं कंफर्म के इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं या नहीं। हुकूमती वज़रा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये गर्दान तो मुसलसल कर रहे हैं, ये राग तो अलाप रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी 8 या 9 अगस्त को, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। लेकिन बर वक्त इलेक्शंस होने के लिए जो अमली मैदान है वो नज़र नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन को अभी तक फंड्स ही जारी नहीं किए गए। क्या इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे या नहीं, इसी पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। कंवर साहब, हुकूमत और हुकूमती वज़रा तो बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे, इलेक्शंस अपने टाइम पर ही होंगे, लेकिन सर मौजूदा सियासी हालात देखकर आपको लग रहा है कि हुकूमत संजीदा है इलेक्शंस करवाने में या फिर डिले भी हो सकते हैं? कंवर साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही, शायद माइक म्यूट है आपका, ज़रा वो प्लीज़ देख लें। आपकी आवाज़ हम तक आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिएगा। अच्छा, चंद रोज पहले हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें कही हैं उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया, अबहम पैदा हो गया। उनको बिलावजह ये बातें करने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 9 अगस्त के बाद जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो मौजूदा हुकूमत जो है वो तहरीर हो जाएगी। अब मौजूदा हुकूमत का मैंडेट खत्म हो जाएगा। अब जो आइंदा इंतखाबात का जो तरीक़ाकार है, जो रोड मैप तैयार करना है, वो निगरान वज़ीर आज़म करेंगे, उनकी काबीना करेगी। तो इस लिहाज से सारे मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास से जाएंगे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बज़ाहिर है जो निगरान सेटअप आएगा तो वो मामलत करेगा इलेक्शन कमीशन की, लेकिन पॉलिसी देने के इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास है। जो हमारी इतला के मुताबिक जो हमें खबरें मिल रही है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों से, वो ये बता रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बिल्कुल जो ही ये असम्बलियाँ डिसॉल्व होगी, अगर 90 दिन पहले, अब तो ज़ाहिर है 90 दिन का वक्त मिल जाएगा और 90 दिन के अंदर जो है वो शेड्यूल जारी कर देंगे शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन अब एक और नया एक छोड़ दिया सोचा इन्होंने, बिला वजह। हमारी सब पहली बात ये कि ये हुकूमतें माजी की हो, मौजूदा हो, आइंदा आने वाली हो, ये किसी से मशावरत नहीं करते। इनका अपना एक कारपोरेट इशराफिया होता है, उस कारपोरेट इशराफिया से मशवरा करते हैं जिनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब इन्होंने बिला वजह जिसमें ये जो डिजिटल मर्दमशुमारी का सोचा छोड़ा था मार्च 2021 में, क्या जरूरी थी? दुनिया भर का एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि 10 साल के बाद मर्दमशुमारी होती है। पाकिस्तान में भी 10 साल में मर्दमशुमारी हुई, लेकिन सियासी मसला होता है 20 साल तक भी नहीं हुई। लेकिन अब ये 2017 की मर्दमशुमारी हो गई थी, उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे
اس وقت کی مشترکہ مفادات کونسل نے فیصلہ کیا تھا کہ تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کروا لیں اور 5% جہاں جہاں ہو رہا ہے لیکن نہیں کیا وہ ڈیجیٹل مردم شماری کا سوچ ضائع کر دیا. وقت 35 ارب روپیہ ضائع ہو گیا. تمام سیاسی جماعتیں اس پر تحفظات کا اظہار کر رہی تھے. اصل بات یہ تھی کہ 2027 میں ہونی تھی مردم شماری تو انہوں نے 2022 میں شروع کرنے کا عندیہ دے دیا. یہ بات صحیح میں عرض کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے عوام کو ووٹرز کو کہ تمہارے ساتھ کوئی لالی پاپ کون کھیل رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم ٹھیک ہے تو سر آپ کی ان باتوں سے تو قمر صاحب پھر ہم تو یہی نتیجہ اخذ کر پائے ہیں کہ یہ مردم شماری کروانے کا جو بھی شوشہ چھوڑا گیا ہے یہ صرف اور صرف الیکشن کو التوا کرنے کا بہانہ ہے. ہم پھر اس کا یہ مطلب لیں سر؟ نہیں, الیکشن کو ملتوی کرنے کا بہانہ تو اب پیدا ہو رہا ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ مارچ 2021 میں جب آپ نے جو ڈیجیٹل مردم شماری کا جو معاہدہ کیا مشترکہ مفادات کونسل میں, اس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں اب 2027 میں مردم شماری ہوگی. اب جو موجودہ مردم شماری تھی 2017 کی اس میں جو لیکن قمر صاحب ایم کے ایم کی جانب سے بھی تو بہت دفعہ یہ شکایات آتی رہی نا کہ مردم شماری کرائی جائے, کراچی کو صحیح سے گنا جائے اور جو اب آئندہ الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری پر ہوں. سر کچھ جماعتوں کی جانب سے تحفظات تو تھے. اچھا سر, اب نئی حلقہ بندیوں کا بھی تذکرہ چھڑ گیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہونے ہیں جی یا پرانی حلقہ بندیوں پر ہونے ہیں. تو نئی حلقہ بندیوں کے لیے تو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے, حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ پاسبل ہوگا یا پھر پرانی حلقہ بندیوں پر ہی ہوں گے الیکشن؟ ایسی بات نہیں ہے, چونکہ ہمارے جو ریسرچ کرتے نہیں ہیں, لا پڑھتے نہیں ہیں, جو لائر ہیں, جو قانونی ماہرین رائے دیتی وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوتے ہیں. آزادانہ طور پر اس کی دیکھی جائے تو الیکشن کمیشن پاکستان جو ٹھیک ہے اس میں آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 51 میں آگے نیچے 5 کی شکل میں 3 چھوڑ دیا 5 شکل میں لکھا ہوا ہے کہ حلقہ بندیاں کرانی پڑے گی نئی پاپولیشن کی آبادی کی بنیاد پر. وہ الیکشن کمیشن جو ہے حلقہ بندیاں کرانے کا مجاز ہے وہ 4 مہینے میں حلقہ بندیاں ہو جائے گی اور اس کے بعد 2 ماہ اور آپ ایکسٹرا لے رہے ہیں آپ تاکہ اس میں جو مقدمات ہوں گے اعتراضات ہوں گے آپ 6 مہینے کا آپ کوشچن لگائیں اور 6 مہینے میں مردم شماری کا رزلٹ کے نتیجے میں حلقہ بندیاں ہو جائیں گی. تو اب یہ جو اب عام پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی التوا ہو جائے گا تو اب ٹھیک ہے 6 مہینے تو ظاہر ہے آپ کمزوریوں کی وجہ سے 6 مہینے آگے پڑے گئے. جس میں محکمہ شماریات ڈویژن کی جو ہے وہ ان کی کوتاہی نظر آ رہی ہے کہ آپ نے تو 31 دسمبر 2022 کو دینی تھی یہ رپورٹ مردم شماری کی, اور اب آپ 31 جولائی تک بھی نہیں دے سکے. تو یہ تو ان کی غلطی ہے نا, ان کی کوتاہی ہے نا, انہوں نے کیوں نہیں کیا. تو قمر صاحب اگر وزیر اعظم صاحب نے مردم شماری کا تو کہہ دیا ہے تو سر پھر سوال تو اٹھے گا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا, اس سے پہلے وہ اجلاس ضروری تھا. درست آپ نے نشاندہی کی ہے. اس میں پہلے جو تھا یہ 25 جولائی کو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہونا تھا, بعض وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکا. اب پھر اس کے بعد ڈیٹ نہیں رکھی 2 اگست کو بھی نہیں ہوا. آج کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو محکمہ شماریات نے بھی اور پلاننگ کمیشن جو کسی زمانے میں اس کا نام تھا پلاننگ کمیشن, اب اس کا نام ہے پلاننگ ڈیولپمنٹ گورنمنٹ, جو پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹری ہے, اس پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹری نے باقاعدہ ایک سمری تیار کر کے دی ہے کہ بھی آپ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کر لیا جائے. اب یہ جس میں 4 صوبائی وزراء ممبر ہیں, پنجاب اور کے پی کا تو کوئی مسئلہ نہیں, انہوں نے تو مردم شماری کے بارے میں کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا. اصل تحفظات کا اظہار کیا ہے سندھ اور بلوچستان نے. اب سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے. لیکن قمر صاحب اس سارے معاملے میں ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں, سر آپ تو خود سیکریٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری حکومتیں الیکشنز میں ذرا کروانے میں لیتو لال سے کام لیتی ہیں, سنجیدہ نہیں ہوتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں ملبہ آ جا کے الیکشن کمیشن پر گرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ الیکشنز کا انعقاد بر وقت میں ہو. لیکن سر اب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا اس سارے معاملے میں کیا رول ہے؟ کیا الیکشن کمیشن خود بھی ولنگ ہے؟ الیکشن کمیشن کی تیاری پوری ہے الیکشنز کروانے کے لیے؟ جناب بالکل, میری جہاں تک ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بالکل بڑے پازیٹیو طریقے سے جا رہے ہیں اور انہیں تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں. پورے پاکستان کی 567 کے لگ بھگ صوبائی اسمبلیوں کے ریٹرننگ آفیسر ہیں اور 266 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر ہیں. ان کی سب کی اپائنٹمنٹ بھی ہوگی اور ٹریننگ کا عمل شروع ہے الیکشن کمیشن کی اکیڈمی میں. نمبر 2, تمام پریزائڈنگ آفیسروں کی لسٹیں آ چکی ہیں اور تقریباً 15 لاکھ کا سٹاف ہے, وہ بھی تمام لسٹیں
मुतलका रिटर्निंग ऑफिसरों के हवाले कर दी जाएंगी ताकि उसमें वो छानबीन कर लें, उसकी जांच पड़ताल कर लें। नंबर 3, तमाम फंड जो है, जैसे आपने फरमाया नहीं, फंड मसूल हो चुके हैं, फंड के लिए उन्होंने 48 अरब रुपया मुख्तसस कर दिया है इलेक्शन कमीशन को। और एक बड़ी अहम बात मैं गुजारिश करूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं पाकिस्तान के पासबान हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी करवा दी है कि जनाब हम आपको इलेक्शन के रोज़ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। पिछले दिनों जो 30 अप्रैल को जो नहीं दे सके थे, मजबूरियां थी, अब नेक्स्ट जो अपने 8 अच्छा अक्टूबर के कंवर साहब, बाद आप बता रहे हैं कि जो फंड्स हैं अरबों रुपए के वो मुख्तस कर दिए गए हैं, लेकिन सर अभी तक मंजूर तो कर दिए गए, मुख्तस कर दिए गए, जारी नहीं किए गए। ये इलेक्शन से कितनी देर पहले फंड्स जारी हो जाते हैं, एक तो ये बताइएगा। और दूसरा ये कि हल्का बंदियों का जो जिक्र छड़ा है, नई हल्का बंदियों में कितना वक्त दरकार होता है, यानी इलेक्शन कमीशन को कितना टाइम चाहिए इसके लिए? पहली बात ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, इसका लेन देना खत्म हो गया 9 अगस्त के बाद। नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी उसके जो वजीर खजाना होंगे या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर साहब जो आ रहे हैं, वो बड़ी पावरफुल शख्सियत आ रहे हैं, मुझे पता है कौन शख्सियत आ रहे हैं। तो सर नाम भी ले दें सर, मौजूदगी का आपके फायदा उठा के नाम भी ले दें सर। आने दें, वो जनाब पूरा फंड इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कर देंगे, वो कोई मसला नहीं है। बाकी रह गया कि ये सारी खत्म हो जाएगा, जितना भी दलदल फंसी हुई ना सियासी। कंवर साहब, सर आप नाम बताएं। कंवर साहब आप हिंट दे दें, उनका कोई मईशत से ताल्लुक है, सियासत से ताल्लुक है कोई? 2-3 दिन में पता चल जाएगा। अच्छा, अब आगे चलें। सबसे बड़ी अहम बात जो हम बताने चाहते हैं आपसे, बाकी रह गया आपका हल्का बंदियां। हल्का बंदियां जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात हुई है, वो कहते हैं जी हमारी बड़ी फाल मशीनरी है, हम 4 महीने में हल्का बंदी मुकम्मल कर देंगे, और इस मुमकिन पहले ही कर दें। लेकिन इसके पहले साथ साथ बात ये भी है कि जो एतराज़ात होते हैं ना, ये तो हल्का बंदी तो जिंदगी और मौत का सवाल होता है सियासतदानों के लिए। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आगे यूनियन पहुंचने आगे पीछे हो जाती है, उनके यहाँ बाकायदा मर के शाम शुरू हो जाती है। सियासी जिंदगी का तो सवाल होता ही है वैसे कंवर साहब, सियासी जिंदगी का तो सवाल होता ही है। 2 महीने उस पर लगा दें आप, 2 महीने एतराज़ात का हल करना, ये सब 2 माह आप उस पर लगाएं, शामिल कर लें आप उसमें, तो 6 महीने का असर होगा। अब अगर ये नवंबर में, अब 3 महीने वैसे मिल गए 90 दिन के, नवंबर में खत्म होते हैं 3 महीने 90 डेज, उसके आगे 3 महीने आप 4 महीने और आप कंवर साहब लास्टली ये कमेंट कर दें, इस दफा भी तो वही चीज नहीं देखने को मिलेगी जो हमें 30 अप्रैल को देखने को मिली जब इलेक्शंस होने थे पंजाब और KPK के, वो वाली रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं होगी सर? वो कुछ मामला कुछ दीगर था। वो जरा मामला ये हुआ है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने ये कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी स्टेट बना हुआ है, हम आपको 3.5-4 लाख आदमी नहीं दे सकते। वो उनकी मजबूरी थी। अब इलेक्शन कमीशन ने रियासत के मफाद को भी देखना होता है, या रियासत का मफाद, आइन तो ऊपर है, आइन की बालादस्ती की बात आप नहीं करते, सब इदारे बालादस्त होते हैं, आइन भी बालादस्त है, लेकिन आइन के तहत तो ठीक है, लेकिन साथ ये भी लिखा हुआ कि अगर ऐसी कोई नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए और आइन पर अमल दरामद ना हो तो आइन की खिलाफवर्जी नहीं है। ये आइन ने कुशन दिया हुआ है। बिल्कुल आइन का तकाजा भी यही है कि जो भी चीज़ें हैं आइन के मुताबिक ही हो। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। लेकिन इससे पहले आयशा ये था KPK में जब और पंजाब के निगरान हुकूम वो इलेक्शंस होने थे तो तब भी डिले हुए थे। अल्लाह ना करे इलेक्शंस इस दफ़ा भी इल्तवा का शिकार हों, क्योंकि जमहूरियत का तकाजा भी यही है और हमारे मुल्क की तरक्की और स्टेबिलिटी का तकाजा भी यही है कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने टाइम पर ही। लेकिन कंवर साहब जो बता रहे हैं कि एटलीस्ट 4 महीने तो लग सकते हैं इस पर, 3 से 4 माह लग सकते हैं। अपनी जगह पर मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे और बहुत सी स्टोरीज हमारे पास हैं आपके लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको न्यूज़ मॉर्निंग में खुश आमदीद कहेंगे और एक बहुत हल तलब मामला है जो हमने डिस्कस करना है, वो है अद्वियात का। और ऐसी अद्वियात जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं मिल पाते हैं। 100 रीजन उसके पीछे हो सकती हैं, या उनकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट इतनी बढ़ा दी जाती है कि वो बनना बंद हो जाती हैं। और वजाहत ऐसे में ये होता ये है कि जो दूसरी कंपनीज होती हैं जो लाइसेंस याफ्ता नहीं होती हैं वो आगे आती हैं और जाली अद्वियात बनना शुरू होती हैं। तो वो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो एक वैल्यू होती है ना, वो बहुत कहीं हद तक कम हो जाती है। और पेशेंट जो अल्टीमेटली नुकसान होता है वो उस मरीज का होता है जिसकी जिंदगी टिकी होती है। अच्छा, किसी भी मुल्क में अद्वियात का नापैद होना और वो भी ऐसी मेडिसिन्स जिनका बराह रास्त ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से है, उनका नायाब होना ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक इंसानी जान से होता है। तो
آخر یہ ادویات نایاب کیوں ہوئی ہیں؟ 200 کے قریب ایسی میڈیسنز ہیں جن کی اس وقت شدید قلت پائی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات اور بہت سے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ادویات ناپید کیوں ہوئی ہیں؟ وہ ٹی بی کی میڈیسنز ہیں، خون پتلا کرنے والی ہیں، بے شمار ایسی میڈیسنز ہیں جو مختلف ویکسینز بھی ہیں۔ اچھا، خون پتلا کرنے والی ادویات وہ ہیں، ہر گھر میں ایک پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ بالکل، اور بی پی کا پیشنٹ، یہ ادویات اتنی ضروری ہیں جو کہ بہت سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے بھی الگ فیکٹرز ہیں کہ کیوں اتنے ہمارے ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی سارے معاملے پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق جنرل سیکرٹری ہیں پی ایم اے۔ بہت صاحب آپ کے وقت کا السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ 200 کے قریب یہ میڈیسنز ہیں جو کہ ایک کم تعداد نہیں ہے، 2 4 5 نہیں ہے، اٹس 200 جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، وہ بن ہی نہیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو جعلی ادویات ہیں وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا فیکٹرز ہیں، کیا ریزنز ہیں کہ یہ میڈیسن نہیں بن رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، یہ بہت عرصے سے یہ پرابلم چل رہی ہے، اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن شروع دن سے اس پہ بات کر رہا ہے کہ دوائیاں پہلے کم ہو جاتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں، مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ بلیک میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی قیمتیں بڑھ کے پھر مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں۔ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک مریض ہے جس کو کہ وہ دوا، جیسے کہ ابھی آپ انٹرو میں بتا رہی تھی کہ خون پتلا کرنے والی دوائیاں ہیں، کچھ ایسی ادویات ہیں جو کہ ای آر میں، یعنی کہ ایمرجنسی وارڈ میں، جب آپ ایمرجنسی میں آپ پہنچتے ہیں، کیجویلٹی کے اندر پہنچتے ہیں، جہاں آپ کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی جائیں یہ انجیکشن لے کے آئیں جلدی سے، اور وہ جلدی سے جاتا ہے، اور میڈیکل اسٹور 1 2 3 ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کو ادویات نہیں ملتی ہے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی پریشان کن بات ہوتی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا پراپر طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو سسٹم ہے وہ سسٹم، ڈاکٹر صاحب بیسک ریزنز کیا ہیں کہ یہ دوائیاں کیوں نہیں مل رہی؟ دوائیوں کی قیمتیں بڑھانی ہوتی ہے، اور کوئی سمپل سی بات ہے اس میں، اور کوئی بات تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو سر یہ سمپل سی بات کر کے دریا کوزے میں بند کر دیا ہے، کیونکہ قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ریزن نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو براہ راست ان کا تعلق انسانی زندگی سے ہوتا ہے، انسانی جانوں سے ہوتا ہے، جیسے ڈریپ ہے اور بے شمار ایسی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، آپ کی پی ایم اے ہے۔ سر ان سب کی کہاں ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس چیز کو تو کم از کم میک شور کیا جائے کہ ایک پیشنٹ جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کر رہا ہے، پھر جب اس کے لواحقین کو وہ میڈیسن نہیں ملتی ہے، اور جب ملتی ہے تو بلیک میں ملتی ہے، یہ تو سر ایک پورا مافیا ہے، 1 2 لوگوں کا کام نہیں ہے۔ کیسے اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو میک شور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بہت ساری اداروں کی بات کر لی ہے، ہمارا پی ایم اے کی بھی بات کی ہے۔ پی ایم اے ایک ڈاکٹرز کی نمائندہ جماعت ہے، پی ایم اے کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ اس ادویات کی فراہمی کو بنائے، لیکن ہاں ایز اے اسٹیک ہولڈر، ایز اے مدر آرگنائزیشن ہم یہی کرتے رہتے ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں، پبلک اویئر کرتے رہتے ہیں، اور اس پہ بے شمار ہم نے سیمینار کی ہے، کانفرنسز میں گفتگو ہوتی ہے، کاؤنٹر فیڈ میڈیسن، جعلی ادویات، یہ سارے مارکیٹ میں کیسے آتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف ایک اتھارٹی ہے جو کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔ اب اس میں جو بات میں نے کی کہ قیمتیں بڑھانے کی، اب اس کے اندر قیمتیں کیوں بڑھاتے ہیں یہ جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ والے جو ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے بہت کچھ ہم نہیں کر پاتے، ہم سوئی بھی نہیں بنا پاتے ہیں، امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ ہماری جو لاگت ہے، جو ہماری قیمت ہے ڈالر کے انکریز کرنے سے، ڈالر کی بڑھنے سے، اور ہماری پاکستانی روپے کی جو ویلیو گھٹنے سے، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ انگریڈینٹ یا وہ جو سالٹ ہے وہ منگوایا نہیں جا رہا ہے، یا کم منگوایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ادویات کی شارٹیج ہو رہی ہے یا مارکیٹ سے غائب ہے۔ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے بارہا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو، سرکار کو، حکومت کو یہ کہا ہے، اور ادویات کی کمپنی کو بھی کہا ہے کہ دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اس کو آپ کمی کرتے ہیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سرکار کو چاہیے
کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو unnecessarily ٹیکس دیا جاتا ہے اچھا ڈاکٹر اس صاحب کو کمی چلیں، کریں. ادویات کی قیمتیں بڑھانے کی جو آپ نے بات کی وہ تو ایک طرف، جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں ہو اور آپ کو لائف سیونگ ڈرگ کی ضرورت ہو اور آپ کو وہ دوائی نہ مل رہی ہو جس سے آپ کی جان بچ سکتی ہو، تو آپ کو ایسے میں ایک جعلی ادویات یا جعلی دوائی آپ کو لگ جائے، انجیکشن لگ جائے یا میڈیسن ہو کوئی بھی، اس کا ایک تو نقصان کتنا ہوتا ہے وہ بتا دیں. اور ایسے میں اگر ادویات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، منافع خوری جو چل رہی ہوتی ہے وہ مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ حرکت میں آ جائیں اور ایسے جو آرگنائزیشنز ہیں، جو غیر رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں جو یہ جعلی ادویات بناتی ہیں اور آگے بیچتی ہیں مارکیٹ میں، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لے لیں تاکہ کم سے کم انسان کی زندگی تو خطرے سے نکل جائے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بارہا ڈیمانڈ کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو جعلی ادویات ہے اس کو روکا جائے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو نہیں روکا جا رہا. اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ میں بحیثیت ایک دوا لکھتا ہوں اور وہ دوا جب وہ لینے کے لیے جاتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. یا تو دوا ملتی نہیں ہے، دوا اگر ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میڈیکل اسٹور والا کہ جی یہ دوا نہیں ہے، اس کی جگہ پہ یہی فارمولا ہے، یہ دوا لے جائیں. کمپنی ڈفرینٹ ہے، فارمولا سیم ہے. فارمولا سیم ہے. اب وہ کمپنی کون سی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ادھر ادھر کے لیبل لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ غریب آدمی وہ کہتا ہے لاؤ یار جلدی سے دے دو بھائی، فارمولا تو وہی ہے نا، ہاں وہی ہے وہ لے جاتا ہے اور پھر وہ دوا اثر نہیں کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ سمجھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ مریض داخل ہے اور مریض جو ہے وہ اس کا بخار نہیں اتر رہا، اس کی جو پیٹ کا درد وہ کم نہیں ہو رہا ہے، اس کا جو یہ پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہو رہا. آج 10 دن سے میرے ابا ایڈمٹ ہے، میرا بھائی ایڈمٹ ہے. اس کی سمپل وجہ یہی ہے کہ مارکیٹ کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میڈیکل اسٹور کے اوپر جو بہت امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پر ڈاکٹرز کے کس سے زیادہ جو امپورٹنٹ جگہ ہے وہ میڈیکل اسٹور ہے، کیونکہ اس کی ڈسکریشن پہ اس کی وجہ سے جو مرضی وہ دوا دے دے مریض وہ لے لیتا ہے. سر یہ چیک اینڈ بیلنس کس نے رکھنا ہے؟ حکومتی ناکامی ہے یا سر ڈرگ جس کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں سر، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان ہم اسلامی جمہوریہ وطن ہے، اسلامی جمہوریہ ملک ہے ہمارا، لیکن کیا پاکستان کے علاوہ سر کسی اور دنیا میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک میڈیسن ہو اور وہی جعلی ہو؟ ٹھیک ہے بلیک کی حد تک دوائی مہنگی ملنے کی حد تک ہوتا تو وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اس پر تو ظلم اوپر سے یہ ہے، ایک تو دوا ہم مہنگی لیتے ہیں اور اس کے بعد دوا بھی 2 نمبر ہوتی ہے. بعض دفعہ تو اس کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ مریض اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. سر ایک تو اس کا جواب دے دیں، اور دوسرا کیا قوانین ایسے موجود ہیں کہ جو ایسی 2 نمبر کمپنیز ہیں، جو ایسی فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں جو کہ انلیگل ہیں، جو کہ باقاعدہ رجسٹرڈ نہیں ہیں ٹریپ سے، ان کے خلاف کوئی ایکشنز لیا جائے، سزائیں سخت کی جائیں؟ بالکل جی، یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں. سزائیں موجود ہیں لیکن سزاؤں کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا اور سزائیں بہت معمولی سی ہیں، کوئی ایس سچ نہیں ہے. یہ دیکھیے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے قسم کا مرڈر ہے. آپ کسی کی یہ سمجھتے ہم یہ ہیں کہ اس میں اگر اس کو آپ نے آج جو پروگرام کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے اگر کوئی سمجھے، کیونکہ اگر آپ کی صحت ہے تو آپ سب کچھ ہیں. یہ پروگرام بھی ہے اور آپ کے ویورز بھی ہیں، سب لوگ ہیں. کس نے ایکشن لینا ہے؟ حکومت نے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے، جو کہ تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ریگولیٹ کرے گی، ان کو پراپر لائسنس دے گی. جو لوگ گھروں میں ادویات بنا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزنز ہیں، اسے کیا ہرڈلز ہیں کہ ایکشن نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ اب تو جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے تو سارا سسٹم آن لائن کر دیا ہے، آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کمپنی رجسٹرڈ ہے یا نہیں. بہت آسان ہے آڈٹ کرانا. نہیں لیکن آن لائن یہ کیا ہے کہ کہاں پہ کس میڈیکل اسٹور پہ، وہ تو ٹھیک ہے سب چلے ہو گئی، لیکن میڈیکل اسٹور کے اوپر کتنے فارمیسسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میڈیکل اسٹور کے اوپر کون سے لوگ دوائیاں ڈسپینس کر رہے ہیں، دوائیاں دے رہے ہیں، کس جگہ پہ پراپر دوائیاں دی جا رہی ہیں، کیا وہی دوا جو ڈاکٹر نے لکھی ہے وہی دی جا رہی ہے، اس کو چینج کر کے دیا جا رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اس کے یہ سب چیزوں کے باوجود بھی ابھی بھی بہت ساری دوائیاں ہربل کے نام سے بیچ دی جاتی ہیں گھروں میں بنا کر یعنی کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہلاتا ہے، کلینک بھی چلا رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ ہماری یہ دوا ہے یہ آپ لیں، 200 1000 کی 2000 3000 کی دوائیاں بیچ دیتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب. اچھا
سر آپ نے بجا فرمایا. سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی کمپنیز ہیں جو باقاعدہ لائسنس بھی نہیں ہوتی. ڈاکٹرز کے اگر وہ کسی بھی طرح سے اپنے میڈیسن, چاہے وہ 2 نمبر میڈیسن ہے, انلیگل میڈیسن ہے, اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, لیکن سر جب تک ڈاکٹرز کا تعاون ان کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ آگے نہیں ان کو بیچ سکتے ہیں. میڈیکل سٹورز کا معاملہ ہو یا کلینک کا کسی معاملہ ہو, ہاسپٹل کا ہو. سر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کمپنیز جو ہوتی ہیں ڈاکٹرز کے باقاعدہ ٹرپ باہر لے کر جاتی ہیں, ان کو سیریں کروائی جاتی ہیں, ان کو باقاعدہ اوبلائج کیا جاتا ہے, اور کچھ ڈاکٹرز کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ جو کمپنی ہم پہ اتنی نوازشیں کر رہی ہے, مقصد تو یہی ہے کہ وہ اپنی میڈیسن دے رہے ہیں تاکہ ہم آگے لوگوں کو دیں, اس کی آپ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو سر کوئی قانون ایسا موجود نہیں ہے. اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں آئے روز ہماری جو تنظیمیں ہیں, وائی ڈی اے ہے یا جو بھی تنظیمیں ہیں, وہ احتجاج کر رہی ہوتی ہیں تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے اور بے شمار جو ان کے مسائل ہیں. لیکن سر اس اہم ایشو پر جس کا براہ راست تعلق انسانی جان سے ہے, انسانی زندگی سے ہے, اس پر بھی کیا سر آواز نہیں اٹھانی چاہیے سب کو؟ جی سب آواز تو بہت عرصے سے آج آپ بات کر رہے ہیں, یہ بہت سالوں سے اس پہ آواز اٹھ رہی ہے, اور اس پہ ڈریپ نے, آپ نے نیٹ کی ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے دیکھیں, ڈریپ نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اب کام ہو گیا ہے, اور فارماسیوٹیکل کمپنیز اب وہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ کس ڈاکٹر کو کتنا کیا کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس کی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں پھر کہوں گا آپ کو کہ ڈاکٹر اگر لکھ بھی دیتا ہے, اگر میری آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ لیجون ہے اور میں آپ کی دوا لکھ رہا ہوں کچھ نہ کچھ لین دین کے چکر میں, لیکن میں نے لکھنے کے بعد جب وہ میڈیکل اسٹور پہ جا رہا ہے تو وہ آپ کی دوا نہیں دے رہا ہے, وہ کوئی اور دے رہا ہے. سر وقت کی کمی ہے, آپ سے آخری کمنٹس چاہیں گے کہ کیا ایسے انٹرسٹ ہیں گورنمنٹ کے یا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے, کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا, انٹرسٹ کیا ہے ان کے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس بھی ادارے میں یا جو بھی کام سنسیئرٹی, آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اور سب سے اوپر ول اگر آپ کی نہیں ہے تو یہ ملک اسی طرح سے چلتا رہے گا تمام. اس میں ہم بتا نہیں سکتے کہ کس کا کیا کام جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہا ہے, یہ وہی بتا سکتا ہے کہ ان کا کیا انٹرسٹ ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پراپر طریقے سے کہیں پر بھی کوئی کام سنسیئرٹی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, یا میں کہوں کہ عوام کی بھلائی کے لیے جس میں عوام کو فائدہ ہو, کہ اس وقت جو ڈاکٹروں کی جو فیس ہے, جو میڈیکل اسٹور میں دوائیوں کی قیمتیں ہیں, یہ ساری بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اگر بہت سارے ڈاکٹر حضرات چیریٹیبل ہاسپٹل میں بھی کام کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کیمپس لگاتے ہیں, لیکن وہاں فری کیمپ ہوتا ہے, چیریٹی میں بہت کم ڈاکٹر فیس لے کے دیکھتے ہیں, لیکن دوائیاں جب لکھتے ہیں تو میڈیکل اسٹور پہ وہ جا کے پریشان ہوتا ہے. اگر 4 دوائیاں ڈاکٹر نے لکھی ہے تو وہ صرف 3 دوائیاں 2 دوا لے پاتا ہے, باقی دوائیاں نہیں لے پاتا, جس کی وجہ سے اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے, بہت زیادہ سیریس اور سنگین معاملہ ہے یہ. ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق جنرل سیکریٹری پی ایم اے. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ادویات, انسان جب بیمار ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, دوائی لوں گا, سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. اس سے بہتر یہ نہیں ہماری آپ سوشل ویلیوز چیک کریں, ہماری مورل ویلیوز چیک کریں, کس حد تک گر چکی ہیں کہ دوائیاں اچھی نہیں بن رہی ہیں. اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم انڈیا میں جب کف سیرپ بننا شروع ہوا تھا بچوں کا, اس سے کتنے بچے بیمار ہوئے تھے اور بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ باب اختیار نے پتہ نہیں کب ایکشن لینا اور کب نہیں لینا. آپ اپنا لائف سٹائل میں ایسی تبدیلی لے کر آئیں کہ ہمیں دوائیوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس سے بڑا المیہ یہ ہے عائشہ کہ سب سے بڑی چیز, ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور وہ اسلام جو ہمیں کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور اسی ملک کے اندر وہی مسلمان ایک میڈیسن 2 نمبر, باہر کی دنیا میں تو شاید اس کا تصور کرنا بھی محال ہے, لیکن ایک میڈیسن میں بھی 2 نمبری ہوتی ہے. چند روپے کی خاطر ہم کسی کو جعلی میڈیسن دے کر اس کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا کر دیتے ہیں, اس کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا لائف سٹائل میں چینجنگ لے کر آئیں, ایکسرسائز کریں کہ انسان کو دوائیوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. اچھا جی, ہم آگے بڑھیں, اور ہم نہیں بھول سکتے کہ آج 4 اگست ہو چکی ہے نا, 4 اگست ہو چکی ہے, اور آزادی کا جشن منانے کے لیے 14 اگست کو پوری قوم ایک یکجاں ہو کر آزادی کا جشن, یعنی آپ اندازہ لگائیں ابھی تک کتنی محبت کرتے ہیں یار اپنی سرزمین سے, اور کتنے محب وطن ہیں. جب محب وطن ہونے کی بات آتی ہے نا تو ایک شخصیت کو ہم بالکل نہیں بھول سکتے, وہ ہیں جی فاطمہ جناح, جنہوں نے اتنی اسٹرگل کی صرف ایک آزاد ریاست کے لیے, آزاد ملک کے لیے.
ویسے تو عائشہ پاکستان کی جدوجہد آزادی میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت سے ایسے کردار ہیں جو تو ہمارے سامنے ہیں، ایسی شخصیات جنہوں نے اس وطن کی، اس آزاد مملکت کے لیے بہت جدوجہد کی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چھپے ہوئے ہیروز بھی ہیں، لیکن ہماری بہت بڑی اس کنٹریبیوشن اس ملک کی آزادی میں وہ ہیں محترمہ فاطمہ جناح، جنہوں نے اپنے بھائی کا، مادر ملت کا ان کو لقب اس لیے دیا گیا، ملت کی ماں، انہوں نے جس طرح اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ چلی ہیں، مجھے وہ یاد ہے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس میں یہ فکرہ بالکل صادر آتا ہے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی بیک پر، ان کی پشت پر فاطمہ جناح کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ شاید یہ اس منزل تک نہ پہنچ پاتے۔ ان کی زندگی پر، ان کی سٹرگل پر، جو کچھ انہوں نے کیا پاکستان کے لیے، اس پر ایک ویب سیریز بنائی گئی ہے، ایک بائیوپک ٹائپ یہ سیریز ہے فاطمہ جناح کے نام سے، اس کے پہلے حصے کی ریلیز کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے، اور پچھلے سال 14 منٹ کا ایک اس کا ٹریلر بھی آیا تھا، جس پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 14 اگست کو باقاعدہ طور پر اس کو ریلیز کر دیا جائے گا، اور بڑی اہم شخصیات ہیں جو ان کا رول پلے کر رہی ہیں، سندس فرحان ہے اس میں، سجل علی ہیں اور سمیہ ممتاز ہیں، اور ایک تو 30 کی دہائی دکھائی گئی ہے کہ 30s میں، اچھا یہ 3 ادوار پر مبنی سیریز ہے، ایک ان کی سٹرگل ہے جب تقسیم ہند سے پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا، 1930s کی ایک ان کی سٹرگل ہے، پھر ایک دور دکھایا گیا ہے جب پاکستان بنا، 50s کی سٹرگل ہے پاکستان بننے کے بعد، اور پھر ایک 70s کی سٹرگل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن بھی لڑا تھا، سیاست میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ ویسے بھی ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے ان ہمارے ہیروز کا اس ملک کی آزادی میں کردار کیا تھا، تو ان کی خدمات کو جہاں اس سیریز میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور دوسری جانب اس ویب سیریز کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو اپنے ان ہیروز سے ملوانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اچھا بائی دا وے صرف فاطمہ جناح کا ہی کردار اس میں نہیں ہے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی نظر آئیں گے، علامہ اقبال بھی نظر آئیں گے، اور وہ تمام شخصیات جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان سب کو اس میں دکھایا گیا، اور ہماری انڈسٹری بڑی گرو کر سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی اس طرح کی سیریز۔ چلیں دیر آئے درست آئے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ Once again viewers a very warm welcome to News Morning۔ بہت ساری سٹوریز ہیں جو ہم صبح کے وقت ڈسکس کرتے ہیں، اور زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں، ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ پازیٹیو چیزیں آپ کو دکھائیں، لیکن کچھ سوشل ایشوز پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، جن کا براہ راست تعلق عوام سے ہوتا ہے، آپ پر ہو سکتا ہے، ہم پر ہو سکتا ہے، کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 7,000 غیر قانونی پیٹرول پمپس ہیں، یعنی یہ فگر جب ہم دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 200, 400, 500 نہیں ہوتے ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی چیزیں، اور وہ بھی غیر قانونی چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ پرولونگ ہوتی ہیں 1-2 دن میں یا 1-2 مہینے میں۔ اچھا یہی پمپس ہیں، یہی وہی پمپس ہیں غیر قانونی، جب فیول کی قیمتیں مہنگی ہونے لگتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ ایک دن پہلے بالکل پیٹرول نایاب ہو جاتا ہے، لوگ سڑکوں پر خوار ہوتے ہیں، فیملیز کے ساتھ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، پیٹرول دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اوگرا کا بنیادی کام ہوتا ہے، اوگرا نے ان سب چیزوں کو میک شور کرنا ہوتا ہے، لیکن 1 نہیں 2 نہیں 7,000 غیر قانونی پیٹرول پمپس، اور یہ کوئی دور دراز کے علاقوں میں نہیں ہے، یہ شہروں کے اندر ہیں غیر قانونی پمپس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی حکومتی عہدے دار کی، بغیر کسی اعلیٰ شخصیت کی آشیرواد کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا۔ سٹوری یہ ہے کہ اوگرا سہولت کار ہے، یعنی آپ امیجن کریں کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے پیٹرول کی، اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کا سہولت کار ہی اوگرا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی نگرانی کرنے والا ادارہ ہے، یعنی اس ادارے کو نگران بنایا گیا ہے، یہ چوکی دار ہے باقی ساری کمپنیز کا، جو خود سہولت کار ہے 7,000 غیر قانونی پیٹرول پمپس کا۔ اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے یہ بھانڈا پھوڑا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اوگرا ہی ان تمام تر چیزوں میں ملوث ہے، اور یقیناً اوگرا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیسے آپ لائسنس دے سکتے ہیں؟ اچھا پھر غیر قانونی تیل کی خرید و فروخت جاری ہوتی ہے، جو ہمیں فیول نہیں ملتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران سے جو فیول ہے وہ بڑی تعداد میں سمگلنگ ہوتا ہے۔ اچھا سمگل ہوتا ہے، اس کی جب سمگلنگ ہوتی ہے پھر اس کو نایاب کیا جاتا ہے، پھر سمگلنگ کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی کوالٹی اتنی خراب ہوتی ہے اس پیٹرول کی کہ جو گاڑیاں ہیں، جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ان کے انجنز کے لیے بہت زیادہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ میں آئی
جی جی آپ ڈرائیو کرتے ہیں, میں ڈرائیونگ نہیں کرتی, شاید مجھے ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے انسان کے دل میں, اور شاید پاکستان میں خواتین کو اس طرح سے ویلکم بھی نہیں کیا جاتا ہے اگر وہ ڈرائیونگ کرنے لگے. نہیں آج تو کبھی ایسا ہوا ہو, آج چلے کبھی ایسا ہوا آپ نے پیٹرول بھروایا ہو اور اس کی کوالٹی اتنی بری ہو کہ آپ کی گاڑی پہ اس کا افیکٹ آیا ہو, انجن پر افیکٹ آیا ہو اور اس کا آپ کو بہت بڑی پرائز پے کرنی پڑی ہو. بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے فیول ڈلوایا ہے کسی, ویسے تو عموماً ہم اکثر لوگ اسی ہمارے فکس پیٹرول پمپس ہوتے ہیں جہاں سے ڈلواتے ہیں, ایک دو دفعہ سے دوسرے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانے کا اتفاق ہوا ہے. فیول ڈلوانے کے بعد گاڑی مسنگ کرنے لگ جاتی ہے اور باقاعدہ آپ کی پوری گاڑی ڈسٹرب ہوتی ہے, اس کا انجن ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ کوئی اس کی کیا گاڑی کی کارکردگی پہ افیکٹ آتا ہے اور کوئی بالکل افیکٹ آتا ہے, انجن اس کا متاثر ہوتا ہے, انجن متاثر ہوتا ہے. یہ میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, تو یہ وہ کمپنیز ہیں جو 7,000 سے زائد غیر قانونی کمپنیز ہیں. کوئی بھی چیز غیر قانونی تب ہوتی ہے یا تو اس کی کوالٹی پر افیکٹ آ رہا ہو, بالکل کاسٹ پر کچھ مسئلے آ رہے ہو, اور یا پھر وہ اسمگلڈ ہو یا غیر قانونی طریقے سے وہ لائی جا رہی ہو. اور یہ جو آڈٹ کی رپورٹ ہے اس میں بھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ ملک میں بوتلوں میں, ڈرمز میں پیٹرول کی فروخت جاری ہے. یعنی یہ غیر قانونی تو ہے ہی, لیکن یہ کتنا بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈرم میں پیٹرول لے کر جا رہے ہیں, آپ بوتلوں میں لے کر جا رہے ہیں, اور ہمارے سوسائٹی میں اسموکرز کتنے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے یہ ویسے غیر قانونی ہے, کسی کو بھی بوٹلز میں آپ فیول بھر کر نہیں دے سکتے ہیں پیٹرول, لیکن ہمارے ملک میں قانون جو ہے نا صرف کتابوں کی حد تک موجود ہے. پوری گنگا الٹی بہتی ہے, کسی ادارے کی بات کر لیں, کسی محکمے کی بات کر لیں, قانون کتابوں میں نظر آتا ہے. اور ہمارا یہ ایشوز اٹھانے کا ایسی چیز دیکھنے کو ملتی ہی نہیں ہے. ہمارا یہ ایشوز کو اٹھانے کا, ریز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو سوشل ایشوز ہیں وہ بتا سکیں, اور شاید کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوئی سنوائی ہو جائے, اور تھوڑی سی جو مورل ویلیوز ہیں وہ انسان کے اندر جاگ جائیں. سنوائی ہو یا نہ ہو, لیکن ہم تو جگاتے رہیں گے, ہم تو اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو معاملات ہیں ان کو ریز ہمارے پاس سٹوریز ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے اس میں ساری نیگیٹو سٹوریز بھی ہیں, پازیٹیو بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے ناروے کپ کا مسلسل تیسرا میچ جیت لیا, یعنی ایک نہیں دو نہیں, مسلسل تینوں میچ جیت لیے ہیں. اور یہ چائلڈ فٹ بال ٹیم ہے, یعنی ہمارے جو بچے ہیں کہ ان میں کیا کریز ہے فٹ بال کا. بچے ایسا کھیل رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ کچھ اس پر محنت کر لیں, کام کر لیں, تو بھائی فیفا ورلڈ کپ میں بھی ہماری ٹیم کھیل سکتی ہے. ویسے عائشہ میری یہ بہت خواہش ہے, میری 2-3 زندگی کی خواہشیں ایسی ہیں, جس میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ ایک دن ہماری بھی پاکستانی ٹیم ہو فٹ بال کی جو فیفا ورلڈ کپ میں جائے اور فیفا ورلڈ کپ جیت کر واپس لائے. مجھے 1 منٹ کے لیے لگے کہ وجاہت کہنے والے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی فٹ بال کھیلوں, میں خواہش میری بھی ہے, چائلڈ فٹ بال ٹیم کا حصہ بن جاؤں. نہیں چائلڈ فٹ بال کا, لیکن کسی بھی خواہش میں کھیلتا رہا ہوں بچپن میں, لیکن بٹ میری یہ خواہش ہے جتنا پاکستان کے اندر فٹ بال کو لے کر عائشہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے, جتنا پاکستان کے اندر فٹ بال کا کریز ہے, لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے ہمارا جو نیشنل گیم ہے وہ ہاکی نہیں ہے, فٹ بال ہے. اور دیکھنا چاہیے ہمارے بچے اگر اتنا بہتر پرفارم کر رہے ہیں, جیسے ہماری ٹیم یوں فلائی کر کے اوپر گئی ہے, فٹ بال میں بھی جا سکتی ہے. تھوڑی سی محنت کریں, ان کو تھوڑا سا اون کریں, ان کو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ ایونٹ کا ناک آؤٹ راؤنڈ تھا. ناروے میں مقیم پاکستانیوں نے پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم کی جیت پر جشن بھی منایا, بہت انجوائے کی ہے. ناروے کپ کے اس میچ میں پاکستان کے کپتان طفیل شنواری نے پہلے ہاف میں 2 گول کیے تھے اور فیصل اور عبدالوہاب نے 1-1 گول کیا تھا. ٹورنامنٹ کے دوسرے مرحلے میں کلب ناروے کے کلب کو 0-4 سے ہرا دیا تھا. یہ بہت اچھی کارکردگی رہی ہے, اور پاکستان اسٹریٹ چائلڈ ٹیم ایک ایونٹ کا سیمی فائنل اور دوسرے کا فائنل کھیل چکی ہے, اور ناروے کا پاکستانی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے فتوحات کی ہیٹرک. چلیں جی, اس ہیٹرک کے مکمل ہونے پر ہم اس ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں, اور ہماری دعا بھی ہے, ہماری خواہش بھی ہے کہ ہماری ایک دن فٹ بال کی ٹیم بھی اسی طرح پرفارم کرے اور فیفا ورلڈ کپ یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے آج سے 5-10 سالوں بعد, شاید ہماری بھی سنی جائے, ان بچوں کی بھی سنی جائے, یہی بچے اپنی ٹیم بنا کر فیفا ورلڈ کپ میں کھیل رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب کی ٹیم کتنا آگے آئی ہے فیفا ورلڈ کپ میں, اور اٹس نیور ٹو لیٹ. اٹس نیور ٹو لیٹ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور اپنی حکومت سے التجا کر سکتے ہیں کہ اس کے بھی دیکھیں, ویسے نا تنظیمیں بنی ہوئی ہیں تاکہ جو سننے والے ہمیں ان کو جھنجھوڑتے رہیں گے. فٹ بال کی فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں, اگر یہ تھوڑی سی توجہ دیں, تھوڑا سا ذرا حکومت توجہ دے, ذرا فائنینشلی ان کے ساتھ تعاون کرے, ذرا ان کو ریسورسز کے حوالے سے بھرپور کرے, تو وہ دور نہیں ہے ٹائم. فیفا کے اندر ہم پرفارم کر سکتے ہیں, کوالیفائی کر سکتے ہیں, لیکن ساری بات حکومت کی ول اور نیت پر آگے ختم ہوتی ہے. چلیں جی, ہماری نئی خواہشات ہیں اور ہم مبارکباد بھی کہتے ہیں اس ٹیم کو. بچوں نے اتنا شاندار پرفارم کیا, اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے پاکستان کو یہ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کا جوش و ولولہ دیکھیں, اور اتنی اچھی پرفارمنس کے بعد یقیناً ایک اچھا مستقبل ان کا منتظر ہے. ایک چیز ہم نے پھر اور دیکھی ہے,
ہمارے یہ بچے پرفارم کرتے ہیں یا بے شمار ایسی چیمپئنز لیگ میں جاتے ہیں، ریسورسز کی کمی نہیں ہے. حکومتی لیول پر چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرے. ہمارے اتنے زبردست کھلاڑی آتے ہیں واپس ان کو ریسیو کرنے کوئی نہیں آتا. ان بچوں کو انکریج کرنا چاہیے، جو بھی ہمارا ایسا ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بالکل، ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین، کچھ کھیل کی بات کریں تو کھیل میں اس وقت جو سب سے بڑی چیز موضوع بحث بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کیا کہ پاکستانی ٹیم کو بھارت میں ورلڈ کپ میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ ورلڈ کپ ایشیا کپ جو ہے، ایشیا کپ کی میزبانی کا حق پاکستان کو حاصل ہے. بھارت نے پاکستان آنا تھا اصولی طور پر، لیکن بھارت نے سیکیورٹی کو بہانہ بنایا، وہی ڈرٹی پولیٹکس جس کا وہ کھیل میں بھی مظاہرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. تو اس کے بعد ذکا اشرف صاحب نے کہا کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. خیر اس پر بہت زیادہ بحث ہوئی، اور اب یہ جو ہائی پروفائل اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی شریک تھے، وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے، تو اس میں وزیر اعظم نے صاف کہہ دیا ہے کہ انٹل اور انلیس، جب تک بھارت کے حوالے سے پاکستانی ٹیم کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملتی ہے تب تک ہماری ٹیم نہیں جائے گی. آئی سی سی سب سے پہلے میک شور کرے کہ پاکستانی ٹیم کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی، تب تک ہم وہاں پر نہیں جائیں گے. میں آپ کو اس کی ریزن یہ بتاتی ہوں کہ جب آپ کھیل کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے نا کسی سے، تو پھر آپ اس طرح کے بہانے کرتے ہیں، ہیلے بہانے کہ سیکیورٹی نہیں ہے، فلانی چیز نہیں ہے، ٹمکانی چیز نہیں ہے، آپ کے گھر پانی گندا آتا ہے، کچھ بھی. میرا خیال ہے کھیل کے میدان سے مقابلہ کرنے کی بات نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتا مودی کی حکومت ہے، آگے الیکشنز قریب ہیں، بھارت کا سارا الیکشن اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس پر ہوتا ہے، تو بھارت کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے جس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہو یا بھارت کے مخالف سینٹیمنٹ نہ ہو. نقصان ان کا ہے، ان کا اپنا نقصان ہے. اتنا ہائی پروفائل یہ میچ ہے، اتنا ہائی وولٹیج یہ ٹاکرا ہے پاکستان اور انڈیا کا، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے. اور احمد آباد میں یہ میچ ہونے والا ہے جو 15 اکتوبر کو ہونا تھا، اب 14 اکتوبر کو کر دیا گیا بیکاز وہاں پر نوراتری کا تہوار ہے. آپ امیجن کریں وہاں پر ہوٹل کی بکنگز فل ہو چکی ہیں جو احمد آباد کے ہوٹلز ہیں وہاں پر، بیکاز لوگ یہاں میچ دیکھنے آئیں گے پاکستان اور انڈیا کا. اور اگر ٹیم نہیں جاتی ہے یا انڈیا کوئی مسئلے کریٹ کرتا ہے ہمارے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، تو اس میں ان کا اپنا نقصان ہے. اور میں نے تو ایک یہ بھی نیوز پڑھی تھی وجات، آپ بلیو نہیں کریں گے کہ جب ہوٹل کی بکنگ ختم ہو گئی تھی تو لوگوں نے ہاسپٹل کے بیڈز بک کر لیے تھے جسٹ ٹو اسٹے ون نائٹ. اچھا یہ تو دونوں عوام کے جذبات ایسے ہی ہیں، لیکن وہ سیاسی مائلیج میرے خیال سے لینا چاہتے ہیں، لیکن اس تمام تر معاملے میں عائشہ یہ تو نہیں ہونی چاہیے. آئیڈیالزم تو یہی کہتا ہے، بٹ ریئلٹی یہ ہے آئی سی سی کا کردار آپ نے دیکھا ہے. ابھی جو ورلڈ کپ کا پرومو سامنے آیا ہے، اس ورلڈ کپ کے پرومو میں جس طریقے سے وہ لگ ایسے رہا تھا جیسے انگلینڈ اور بھارت کا ہی میچ ہے، پاکستان. اس کے بعد آپ کی باری ہے، آپ کا ہی سارا سیٹ ہے، لیکن یہ بہت میں قابو نہیں کر پا رہی ہوں کہ جو ورلڈ کپ کے پرومو کا آپ نے جو دکھتی رکھ پہ پاؤں رکھ دی ہے نا، جو آپ نے بابر اعظم کے ساتھ کیا نا، آپ دیکھیں بابر اعظم آپ کے ساتھ کیا کرے گا. بابر اعظم کو دکھایا ہی نہیں گیا، میدان میں وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا. آپ ایسے کیسے فراموش کر سکتے ہیں ہمارے جو لیجنڈز ہیں جو اتنا کمال کھیل رہے ہیں، تینوں رینکنگ میں وہ ٹاپ پر ہیں، اور آپ ان کی ایک جھلک نہیں دکھا رہے ہیں. اور آئی ایم سوری بٹ میں خود شاہ رخ خان کو پسند کرتی ہوں، لیکن آپ شاہ رخ خان کو دکھا رہے ہیں جن کا دور دور تک کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ انہوں نے کرکٹ پہ مووی بناتی ہے، تو آپ ان کو دکھا رہے ہیں بھائی پرومو میں، اور آپ بابر اعظم کو بھول گئے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کی ساری باتیں. تو ان چیزوں سے لگ کر ان سب چیزوں سے یہی چیز ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آئی سی سی کہاں پر کھڑا ہے. بھارت جو مرضی کرے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کم از کم سب کو برابر جو ہے لیوریج ملنا چاہیے. اسپورٹس اینالسٹ حافظ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. حافظ صاحب یہ بتائیے گا، سارے یہ جو باتیں ہوئی وہ آپ نے بھی سنی، ان کو ریپیٹ نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن سر اب کیا ہماری کمیٹی فیصلہ کرے گی؟ جو کہا گیا ہے کہ آئی سی سی سے سیکیورٹی کلیئرنس مانگی جائے گی، پہلے سیکیورٹی میک شور ہوگی اس کے بعد ہی جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر آئی سی سی یا بھارت کی جانب سے کوئی ہمیں توجہ نہیں دی جاتی ہے تو ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں نہ شرکت کرے؟ از اٹ پاسبل؟ ممکن نہیں ہے ایسا. بہت شکریہ آپ کا کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت نہ جائے. یہ جو حکومتی اجلاس ہیں اور سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیم بھیجنے کی، کرکٹ ٹیم سے پہلے ایک ٹیم بھیجنے کی بھارت میں باتیں ہیں، تو یہ معمول کا حصہ ہیں. پاکستان اور بھارت کے حالات اور تعلقات جس طریقے سے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر پاکستان نے بھارت جانا ہے یا بھارت جب پاکستان آتا تھا 2000 کی دہائی میں، تو سیکیورٹی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز جس میں کھلاڑیوں کی جو جان ہے، کھلاڑیوں کی جو امن و امان کی جو صورتحال ہے جس کو یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی چیز ایسی رکھی نہیں جاتی ہے جس میں کوئی آپ کو خامی نظر آتی ہو.
تو یہ جو حکومتی کمیٹی ہے یہ بھی ایک طور طریقہ ہے بھارت دورہ کرنے کا، اور یہ بالکل جو ایک ضابطے کی کارروائیاں ہیں وہ پوری کریں گے. سیکیورٹی وفد جائے گا بھارت، وہاں پر جو چیزیں انہوں نے سیٹ کی ہوں گی اس میں سے ایک دو چیزوں کو تبدیل کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا ایسے نہیں تو ایسے کر لیں. اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم بھارت ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جائے گی. جہاں تک حکومتی شخصیات کا تعلق ہے، دیکھیں جیسے آپ نے بھارت کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پر ان کے جو انتخابات ہیں پاکستان مخالف جذبات پر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی جو وفاقی صوبائی وزراء ہوتے ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار اسی انداز میں کرتے ہیں، سیاسی انداز میں کرتے ہیں. اس کا کھیل سے تو دور دور کا تعلق نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے احسان مزاری صاحب کہہ رہے ہیں، جس طرح سے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی اگر بھارت نہیں آتا ہے پاکستان، تو پاکستان کو بھی بھارت نہیں جانا چاہیے. یہ باتیں کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ حکومتی شخصیات سارے کے سارے کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ ان کے پاس پلان بی کیا ہوتا ہے پاکستان کو کھیلوں میں چلانے کے لیے؟ اکلوتی کھیل ہے کرکٹ جس میں پاکستان بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ نمایاں کھیل کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اگر تو حکومت کے سر پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کا بھی ستیہ ناش کر دیں گے جیسے انہوں نے دیگر کھیلوں کا کیا ہے. اس لیے حکومتی جو اقدامات ہیں وہ فار ایگزامپل فرض کریں کہ اگر جس طرح یہ ہو رہا ہے، اگر ہماری حکومت یا پی سی بی اعلان کر دیتا ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی ہے، ہم بھارت نہیں جائیں گے، ان دس کیس کیا پاکستانی ٹیم پر کوئی پابندیاں لگ سکتی ہیں؟ آئی سی سی کے رولز اس بارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سیکیورٹی، اگر سیکیورٹی اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں کہ کئی ٹیموں نے جہاں پر ورلڈ کپ کے میچز ہوئے انہوں نے سیکیورٹی کی بنیاد پر یا جن کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے انہوں نے کھیلنے سے انکار کیا امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. تو اس قسم کی چیز تو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے ریزلٹس کیا تھے حافظ عمران؟ جی آپ نے بتایا کہ ماضی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں ٹیموں نے جانے سے انکار کیا، جو وینیو ڈیسائیڈڈ تھا، جو بھی ان کے ریزنز تھے. میں کہہ رہی ہوں ان کے اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں. جو پوائنٹس تھے وہ دوسری ٹیموں کو مل گئے، جو ٹیمیں جہاں پر جا کر کھیلنا تھا اگر وہ نہیں گئی ہیں تو جو میچز تھے وہاں پر ہماری عالمی رینکنگ ہے وہ بھی تو اس سے متاثر ہو سکتی ہے. دیکھیں یہاں پر اصل معاملہ عالمی رینکنگ کا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے تو میچز آپ نہیں کھیلیں گے تو اس میں رینکنگ تو کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. سر دست پاکستان کے لیے مسئلہ جو ہے وہ ورلڈ کپ میں شرکت ہے، اور ورلڈ کپ کے ذریعے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو اپنا حصہ ملنا ہے آمدن سے وہ ہے. اور یہ کوئی پاکستان کے اوپر احسان نہیں کرتا ہے. آئی سی سی اگر پاکستان کو ریونیو شیئرنگ میں رکھتی ہے تو وہ آئی سی سی پاکستان پر احسان نہیں کرتا ہے. پاکستان اور بھارت کی میچ کی وجہ سے آئی سی سی کو ایک بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو پاکستان کے اوپر جو ریونیو شیئرنگ میں حصہ ہے وہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ پاکستان کا حق ہے اور پاکستان کو ملتا ہے. سردست پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے ورلڈ کپ کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. یہ بالکل ٹھیک سی بات ہے، جائیں گے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. جس طرح سے آپ نے پرومو کا ذکر کیا، دیگر چیزوں کا ذکر کیا، دیکھیں پاکستان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پاکستان نے ہر دور میں جتنا دبایا گیا ہے اس سے زیادہ واپس آ کر پاکستان نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ ہم موجود ہیں. وہی بات ہو گئی حافظ صاحب، جتنا آپ ایک سپرنگ کو دباتے ہیں وہ اتنی زیادہ پریشر سے باہر نکل کر آتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، یہ جو کمیٹی نے ابھی فیصلہ دیا ہے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جو زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، آپ اس فیصلے سے متفق ہیں؟ صحیح ہوا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں بالکل پاکستان حکومت پاکستان کس طریقے سے اپنے کھلاڑیوں کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے یا جو انہوں نے پلان دیا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر سکتی ہے. جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ضابطے کی کارروائیاں ہیں، یہ ان کو نظر ثانی کریں گے، اس پلان کے اوپر جائیں گے، فزیکلی دیکھیں گے، کچھ تبدیلیاں اگر یہ سمجھیں گے تو اس کا تقاضا کریں گے، مطالبہ کریں گے اور تبدیلیاں ہوں گی اور پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جائے گی. حافظ وہاں پر سیکیورٹی کا ایشو تو ہو سکتا ہے بیکاز 15 اکتوبر کو وہاں پر نوراتری کا تہوار ان کا شروع ہو رہا ہے، جو کہ گجرات میں بہت زیادہ وہاں پر لوگ ہوتے ہیں اور بہت بڑا تہوار ہوتا ہے ان کا. تو یا میچ کو 14 اکتوبر کو کر دیا جائے گا تو سیکیورٹی کے تو ایشوز وہاں موجود ہیں اپنی جگہ. تو اتنی بڑی ٹیمز کا، انٹرنیشنل ٹیمز کا ایسے وینیو پر ہونا جہاں پر ایک ان کا پبلک تہوار بھی ہے، تو کس طرح سے چیزیں مینیج ہوں گی؟ آئی سی سی کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں میچ کو ری شیڈول ہونے کی تو باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ورلڈ کپ کے لیے جاتے ہیں نا یا کسی بھی دوسرے ملک میں ٹیم جاتی ہے کھیلنے کے لیے، اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو اس حد تک یقینی بنایا جاتا ہے جتنا مرضی بڑا تہوار ہو جائے، جتنے مرضی لوگ جمع ہو جائیں،
جو دوسرے ملکوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال ذرا مختلف، ذرا نہیں بڑے ٹھیک ٹھاک مختلف. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، یہ تو سیکیورٹی کی بات کر لی ہم نے ساری. پاکستان جائے گا یا نہیں جائے گا یہ الگ ڈیبیٹ ہے، اور یقیناً پاکستان جائے گا، جو چیزیں لگ بھی رہی ہیں اور جانا بھی چاہیے. یہ بتا دیں سر کہ ہماری ٹیم مکمل طور پر تیار ہے بھارت کے حوالے سے جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے بھارت میں؟ پاکستان کی ٹیم مکمل طور پر تیار ہے، اور پاکستان کی ٹیم کا شمار ورلڈ کپ جیتنے والی جو دعوے دار ٹیمیں ان میں ہوتا ہے. اگر آپ پورا صورتحال کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم بھارت سے زیادہ بہتر دکھائی دیتی ہے. ابھی اس وقت بھارت کی ٹیم ویسٹ انڈیز میں موجود ہے. کل وہ T20 میچ ہارے ہیں، اس سے پہلے وہ ویسٹ انڈیز کی وہ ٹیم جو ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی، اس سے ون ڈے میچ بھی ہارے ہیں. پاکستان کی اس ٹیم میں آپ کے پاس انفرادی طور پر میچ جیتنے والے کھلاڑی موجود ہیں، جہاں پر آپ کو فاسٹ بولنگ کے شعبے میں بھی میچ کا نقشہ بدلنے والے کھلاڑی نظر آتے ہیں، اسپن بولنگ کے شعبے میں بھی نظر آتے ہیں، آپ کو بیٹنگ کے شعبے میں بھی نظر آتے ہیں. تو پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ پہلے ایشیا کپ جیتے اور اس کے بعد ورلڈ کپ جیتے. بالکل حافظ، ہمارے پاس جو پلیئرز ہیں، جس طرح اگر ہم بات کریں شاہین آفریدی کی، ان کی گھٹنا انجرڈ تھا، اس کے باوجود جو انہوں نے اپنا آخری اسپیل کروایا، جو میچ وننگ پرفارمنس وہ دیتے ہیں، اور صرف ان کو نہیں، بابر اعظم کو نہیں بھول سکتے. ہر کھلاڑی کی اپنی انفرادی حیثیت ہے. اور انڈین کرکٹرز، ان کی ٹیم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وراٹ نہیں چلتے ہیں، پانڈیا نہیں چلتے ہیں تو ان کی لائنیں لگ جاتی ہیں، وکٹس گر جاتی ہیں. تو شاید اسی ڈر کی وجہ سے وہ بابر اعظم کو انہوں نے پرومو میں نہیں دکھایا، جس کا غم و غصہ جو کرکٹ سے عشق کرنے والے یہاں پاکستان میں موجود ہیں ان میں پایا جاتا ہے. حافظ، جب یہاں پر PSL کھیلا جاتا ہے یہاں پر ہوم گراؤنڈ میں، تو وراٹ کوہلی کو بڑا اچھا ویلکم کیا جاتا ہے، کراؤڈ شاؤٹ کرتا ہے، پلے کارڈز اٹھائے جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں وراٹ کوہلی آئیں، بابر اعظم کھیلیں. تو یہ جو کرکٹ لورز ہیں، یہ ان کی معصومانہ سی خواہشات ہیں، یہ جائز ہیں اور یہ پوری ہو سکتی ہیں کبھی؟ دیکھیں، جب تک حکومتوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اس وقت پاکستان اور بھارت کی جو باہمی سیریز ہے نا، اس کا آپ کو انعقاد ذرا مشکل نظر آتا ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ 25 کی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پاکستان نے کرنی ہے، 2025 کی، اور اس وقت تک اگر وراٹ فٹ رہتے ہیں اور وہ کھیلتے رہتے ہیں تو پھر ہم یہ امید ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ لاہور کے خطابی اسٹیڈیم میں بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کا آمنا سامنا. اور بالکل حافظ صاحب، یہ دونوں ملکوں کے عوام کے جذبات کی ترجمانی بھی ہے. لوگ تو دیکھنا چاہتے ہیں، حکومتوں کی ایک اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں. حافظ صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ ابھی سری لنکا کے میچز میں ہم نے دیکھا جس طرح ابرار احمد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، سعود عالم کی بیٹنگ آپ نے ملاحظہ کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ جو نظر آ رہا ہے، اس کو ورلڈ کپ میں کہیں نہ کہیں جگہ دینی چاہیے، یا جو ٹیم بن چکی ہے وہی کافی ہے؟ دیکھیں، جب آپ ون ڈے کرکٹ میں جائیں گے تو پھر یہ ڈیبیٹیبل چیزیں تو ہیں کہ آپ نے ابرار کو لے کے جانا ہے. اگر آپ ابرار کو لے کے جاتے ہیں تو آپ کی بیٹنگ میں ایک خامی آتی ہے، کیونکہ ابرار کا مقابلہ ہے شاداب کے ساتھ، اسامہ میر کے ساتھ، اماد اور نواز کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، تو یہ چاروں کے چاروں جو ہے یہ نہ صرف گیند بازی اچھی کرتے ہیں بلکہ بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈرز بھی بہت اچھے ہیں. بالکل. جبکہ ابرار احمد میں آپ کو ان تمام چیزوں کی بولنگ کے علاوہ دیگر چیزوں میں خامی اور کمی نظر آئے گی. پھر یہ سارے کے سارے تجربہ کار بھی ہیں. تو سعود شکیل کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اس کے اوپر ضرور بات چیت ہو سکتی ہے اور ہوگی بھی کہ کیا ان کو ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سلیکشن کمیٹی اس وقت بنائی جاتی ہے، کیا ان کو وہ ون ڈے کے لیے ٹیم میں شامل کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. کیونکہ افتخار احمد کا نام یقینی طور پر زیر غور آئے گا کہ وہ 50 اوورز کی ٹیم میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے کس حد تک ان کو اہمیت دی جاتی ہے. سعود شکیل کے بارے میں ہو سکتا ہے، ابرار کا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن سعود شکیل پر بات ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کے مڈل آرڈر میں اگر ایک آدھ بائیں ہاتھ سے کھیلنے والا. بالکل حافظ، آپ وجہ فرما رہے ہیں، اور یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو ڈیٹیل ڈسکشن کی اس پر ضرورت ہو سکتی ہے. ہم ہر ایک انفرادی پلیئر کی اگر کارکردگی پر بات کریں، ان کے کیا کیا خامیاں ہیں اور کیا کیا ان کے پلس پوائنٹس ہیں جو میچ وننگ پرفارمنس دے سکتے ہیں اور ٹرافی پاکستان واپس لے کر آ سکتے ہیں. ورلڈ کپ کی میں ٹرافی کی بات کر رہی ہوں، ایشیا کپ ٹرافی کی میں بات کر رہی ہوں. یہ نہیں وجہات. حافظ، بہت شکریہ اب تک کے لیے آپ کا. اتنے بڑے میچز ہونے والے ہیں، اتنے بڑے ہونے والے ہیں، اس کے لیے ہمارے پلیئرز بالکل ریڈی ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور میں بہت پر امید ہوں، آپٹیمسٹک ہوں کہ ہمارے اور سری لنکا کا جو میچ ہے وہاں پہ ہمارے پلیئرز نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ کتنے اچھی فارم میں وہ موجود ہیں. پھر ایشیا کپ ہمارے پاس بہت بڑا ہے. What I believe is کہ جب آپ کسی پلیئر کو، کسی بھی نہیں بلکہ خصوصی اگر ہماری ٹیم کی بات کریں، جب آپ ان کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں نا،
تو وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے ہیں. یا جب ان کو آپ تھوڑا سا ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا دیں یا ان کو اس طرح سے ریکگنیشن نہ مل سکے تو وہ ایسی پرفارمنس دیتے ہیں کہ باقی ساری ٹیموں کو ڈرنا چاہیے ان سے. ڈرنا چاہیے اور انشاءاللہ پاکستان بہت اچھا کھیلے گا. اچھا اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ایک چیز تو طے ہے, جو بھی زندہ اقوام ہوتی ہیں ان کا جو سب سے بڑا عشاء ترہ امتیاز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی ہیں. اور ہمارے شہداء, خاص طور پہ میں یہاں پہ پولیس کی بات کروں گا, آج 4 اگست ہے, آج آپ کو پتہ ہے یوم شہداء پولیس بھی ہے. تو ہمارے پولیس والوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہمارے کل کے لیے انہوں نے اپنا آج قربان کیا ہے. تقریباً 331 پولیس کے اہلکار ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اس مادر وطن پر نثار کی ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. تو یہ وہ پولیس اہلکار ہیں, یہ وہ شہداء ہیں جو ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, اور انہی شہداء کی بدولت آج ہم لوگ عشاء امن کے ساتھ قائم ہیں, امن کے ساتھ موجود ہیں. کہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی ایونٹ ہو, آپ کا ایوری ڈے از ہیپننگ ڈے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے ابھی ریسنٹ یوم عاشور کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی پولیس اتنی ایکٹیو تھی, ہر جگہ ایکٹیو تھی ناکوں پر, تو یہ ان کی قربانیاں ہیں, وہ بغیر کسی خوف کے وہاں پر اپنی فرائض انجام دے رہے موجود ہے. لاہور کی پانڈو اسٹریٹ میں وہ جو پولیس اہلکار تھیں انہوں نے بچہ ہاتھ میں اٹھا کر اپنے فرائض انجام دے رہی تھیں. اور یعنی آپ ایک ریڈ زون ایریا میں موجود ہیں, یوم عاشور کا دن ہے, آپ اپنی چھوٹی سی بچی کو ساتھ لی, یعنی آپ نے اپنی جان کی تو پرواہ نہیں کی, آپ اپنی بچی کی بھی جان کی پرواہ نہیں کی. یہ ہوتی ہے ڈیڈیکیشن, اپنے جو ان کو ملا ہوا ہے, عہدہ ملا ہوا ہے, جو ان کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ان کی ڈیڈیکیشن دیکھیں کہ نہ صرف اپنی جان کی انہوں نے پرواہ نہیں کی, اپنی بچے کو بھی ساتھ. اچھا, اس کے علاوہ ایک تو جان کی قربانی ہے, اس کے علاوہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں ان کی قربانی اور اثار نظر آتا ہے. خاص طور پہ عائشہ آپ کو یاد ہوگا عید کے دنوں میں یہ لوگ اپنی عیدیں قربان کرتے ہیں. مساجد کے باہر جب ہم لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, عید منا رہے ہوتے ہیں, تو یہ لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. یہ بہت آسان چیز نہیں ہے. آپ خود امیجن کریں کہ عید کا دن وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سب سے زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں, تو اس دن بھی یہ اپنی عوام کے لیے, ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. تو ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے ان تمام شہداء کو, پولیس کے, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے خون سے, اپنے لہو سے اس پاک وطن کے چمن کو سینچا ہے. خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور ہم ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں, بالکل ان کی فیملیز کو ہم نہیں بھولے ہیں. سی سی پی او لاہور نے بھی کہا ہے کہ ہم ان کی فیملیز کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے, ان کے ورثاء کی جو پیچھے ہیں ان کے لیے ہم کام کریں, آگے بھی کرتے رہیں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین, کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے, تندرستی ہزار نعمت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 1 منٹ کے لیے اگر آپ کی تھوڑی سی عائشہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ کو ہر چیز عجیب لگنے لگتی ہے, اکتاہٹ سی لگنے لگتی ہے, کسی چیز میں آپ کی دلچسپی نہیں رہتی ہے. یقیناً زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے خوبصورت تحفہ ہے. اور آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز جہاں پر بہت سی بیماریوں کا اضافہ ہو رہا ہے تو گردوں کے امراض میں جو ہے نا بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پہلے تو ذرا ایجڈ لوگوں کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اب ینگسٹر جو ہیں وہ خود اس مرض کا بہت زیادہ تیزی سے شکار ہو رہے ہیں. اچھا, اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور بہت سی بیماریوں میں سے دل کے امراض ہیں, ان کو نہیں بھول سکتے. اور دل کے امراض کا براہ راست تعلق بھی بتایا جاتا ہے شوگر کے ساتھ. اور اگر آپ کو شوگر کے آپ پیشنٹ ہیں تو گردے فیل ہونے کے یا گردوں میں کوئی مسئلہ آنے کی, کوئی پرابلم آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں اور کیا کیا ایسی علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی کڈنی فیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی وجاہت کہ انسانی جسم میں گردوں کی کیا اہمیت ہے. کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ایک گردہ نکال دیا جائے تو آپ دوسرے پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن گردوں کی اہمیت انسانی جسم میں بہت زیادہ ہے. ہر چیز کا ایک اپنا اہمیت ہے, اپنا اس کا وزن ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جو آج کل ہمیں دیکھنے میں ملی ہے وہ یہی بات ہے کہ نوجوانوں میں بھی گردوں کے امراض میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ ڈاکٹر فیملی ہسٹری ہوتی ہے, لیکن دوسری چیز پھر کہا جاتا ہے کہ پانی کم پینا بھی گردوں کے امراض میں اضافہ کرتا ہے. تو خیر, اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی سکلین حیدر صاحب ہیں, معروف نیفرولوجسٹ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, کیا وجہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بزرگ کیا, جوان, بچے سبھی اکثریت میں گردوں کے امراض میں اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ سر اگر میں مختصر آپ سے پوچھوں, بنیادی وجوہات کیا ہیں اس مرض کی؟
جی بہت شکریہ وجاہت، آج آپ نے مجھے اپنے چینل پہ حسب روایت، چونکہ PNN کے اوپر اکثر آپ ہیلتھ کے یہ سیگمنٹ کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو صحت کے حوالے سے جو معلومات ملتی ہیں یہ بہت اچھا قدم ہے۔ آج آپ نے جو ٹاپک چنا اور جو میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ کڈنی واقعی ہی ایک بہت اہم آرگن ہے، اور وجوہات میں جانے سے پہلے اگر میں صرف یہ چیزیں بتاؤں کہ دیکھیں جسم میں جتنا بھی پانی کا اخراج ہے یا پانی جو ہم پیتے ہیں اس کا بیلنس کرنا، یہ کام جو ہے یہ گردے کرتے ہیں۔ جسم میں جو بھی ضرورت سے زیادہ چیز ہے اس کا اخراج گردوں نے کرنا ہے۔ جسم میں خون بنانے میں 25% تک کا عمل دخل گردوں سے ہوتا ہے۔ آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم، فاسفورس اور یہ جو ہارمونز ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ گردوں کے ساتھ بنتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا اور بلڈ پریشر کو جسم میں مینٹین رکھنا، یہ سارا کردار بھی گردے ادا کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو عام روٹین میں جو صحت مند لوگ ہیں نا، وہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، ان میں جو روٹین میں جو ٹیسٹنگ یا سکریننگ ہے اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اب میں چاند ایک وجوہات، جو آپ کا سوال تھا کہ بھی ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، دنیا میں سب سے بڑی وجہ گردے ناکارہ ہونے کی، کمزور ہونے کی یا بیمار ہونے کی، وہ ہے ڈائبٹیز، شوگر۔ نمبر 1 کاز پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی۔ دوسرے نمبر پر ہے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، جسے ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے گردے کی کچھ اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جسے ہم گلومیرولونیفرائٹس، یہ قوت مدافعت کے میں پرابلم آ جائے تو گردے کے فلٹر ڈیمیج ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر گردے میں پتھریاں بن جانا، یہ بھی گردوں کو نقصان کرتی ہیں۔ جو سب سے اہم وجہ، ہمیشہ میں اپنے پروگرامز میں اس کا ذکر خصوصاً کرتا ہوں، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں شاید دوسری تیسری بڑی وجہ ہو سکتی ہے، دوائیوں کا غیر ضروری استعمال، جس میں خصوصاً بالخصوص پین کلرز جو NSAIDs گروپ ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی ہے نا کہ ینگسٹرز میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے، تو اس میں تھوڑا سا پوائنٹ یہ بتا دوں کہ جتنے بھی ینگ ایج میں جو کڈنی ڈیزیز ہے نا، اس میں ہمارا جو اپنا تجربہ رہا ہے، بہت سارے ہمارے جو نوجوان جو کہ یہ کچھ ہربل میڈیکیشنز استعمال کرتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، جب ان میں یہ ہیوی میٹلز استعمال ہوتے ہیں نا، وہ گردوں کے لیے ڈائریکٹ ٹاکسک ہیں، نقصان دہ ہیں۔ آخر میں آ جاتے ہیں جو کہ آپ نے خاندانی ایک بات کی کہ اگر فیملی میں کسی کو ڈیزیز ہے تو کچھ جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں کہ جو آگے جا کے ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ نے بتایا کہ جو پین کلرز کا بہت زیادہ غیر ضروری استعمال ہے وہ کڈنی فیلئر میں ایک بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے۔ آج کل ینگسٹرز اس طرح سے اپنی ڈائٹ پہ تو توجہ نہیں دے پاتے، جس کا سبسٹیٹیوٹ نکال دیا گیا ہے ملٹی وائٹامنس کا، تو کیا ان کا بھی استعمال، یا اگر آپ ڈیلی کوئی وائٹامن لیتے ہیں اس کا استعمال بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے گردوں کے لیے؟ اچھا، اس میں صرف یہ میں چونکہ میں نے ایک بات ابھی گردوں کے فنکشن کے حوالے سے کی تھی کہ جسم میں کسی بھی چیز کی زیادتی ہو جائے گی تو گردوں کا کام ہے کہ اس کو نکال دینا۔ جہاں تک ملٹی وائٹامنس کا تعلق ہے، اگر تو آپ کے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں تو وائٹامنس جتنے باڈی کو ضرورت ہوں گے وہ ریٹین ہو جائیں گے، باقی پیشاب کے راستے اخراج ہو جائے گا۔ اگر آپ غور کریں کہ آپ نے بھی کبھی وائٹامن استعمال کیے ہوں گے، تو وائٹامن جب آپ کھاتے ہیں تو اس دن آپ کو یورین کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ بڑا گہرے پیلے رنگ کا آتا ہے۔ بیسیکلی یہ آپ کی ایکسٹرا میڈیسن آپ کے پیشاب سے گردے خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، جن کو گردے کی آلریڈی ڈیزیز ہے، وہ کسی نہ کسی مسئلے میں ہیں، اگر وہ وائٹامن استعمال کریں یا کوئی بھی دوائی، تو میری رائے یہ ہوگی کہ وہ اپنے معالج سے ضرور رجوع کریں۔ کچھ وائٹامنز ہیں جو گردے کی بیماری میں باڈی میں ریٹین ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آج کل ایڈز بھی چل رہی ہیں وجاہت، کیلشیم کی جو ٹیبلٹ ہے اس کے ایڈ چل رہے ہیں، جو خواتین بغیر کسی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر بھی لے لیتی ہیں۔ ایون ہمارے اپنے گھر میں بہت سے خواتین ہیں جو CAC 1000 کی میں بات کر رہی ہوں، تو وہ کتنا، کیونکہ بہت زیادہ کیلشیم بھی باڈی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، وہ کتنا ڈیمیجنگ ہے؟ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اور یہ ہم روٹین میں دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب بڑا ایک سمپل ناظرین کے سمجھنے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ جب کوئی بھی چیز آپ مانیٹرنگ کے بغیر غیر ضروری طور پر استعمال کر رہے ہیں، اب اگر یہ لانگ ٹرم یوز سے آپ کے جسم میں کیلشیم بڑھ جائے
تو کیلشیم بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا, آپ کی جو خون کی نالیاں اس میں اس کی ڈیپوزیشن ہوگی, آپ میں کڈنی سٹون بن جائیں گے, آپ کا بلڈ پریشر کے اوپر افیکٹ آئیں گے. تو اس لیے جو بھی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے اس کی مانیٹرنگ ہے. ہمارے ایک اور پاپولیشن میں بڑا المیہ یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کو کہتے ہیں جی کہ یہ ہڈیوں کی طاقت کے لیے ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ہماری میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ ڈیفیشینٹ ہے, لیکن ہم کھائے جاتے ہیں, پھر ہم اس کا چیک نہیں کرتے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کب سٹاپ کرنا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو بھی لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں اپنی باڈی میں وقتاً فوقتاً کیلشیم کے لیول اور وائٹامن ڈی کے لیول چیک کریں. اگر کسی کے نارمل ہیں تو کیا ضرورت ہے اس کو مستقل طور پر ڈاکٹر صاحب میں اسی جانب بات کرنا چاہوں گا اسی پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ینگسٹرز کے اندر یا ہر گھر میں ایک رجحان بن گیا ہے کہ ہلکی سی سر میں درد ہے تو آپ نے پین کلر لے لینی ہے, ڈسپرین لے لینی ہے, میڈیسنز خود سے ہم یوز کرنے لگ جاتے ہیں کہ چلے درد ہے, اگر کہ دانت میں درد ہے تو میڈیسن لے لی. سر زیادہ میڈیسن کا استعمال یہ بھی بڑی وجہ ہے اس کو گردوں کے افیکٹ کرنے کی, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ اکثر تھوڑی سی بھی پین ہوتی ہے تو ہم اس کو برداشت کرنے کی بجائے فوراً سے میڈیسنز کی طرف جاتے ہیں. جی وجاہت میں نے جس طرح یہ چوتھی یا پانچویں بڑی جو وجہ کی تھی نا وہ یہ دوائیوں کا, اس کا جواب ایک اور ہے کہ پاکستان کا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ہے. ایسا ہی ہے, آپ کے پاس گھر میں چیز پڑی ہوئی ہے, آپ کو تھوڑی سی بھی کہیں تکلیف ہے نا, سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن. آپ گولی اٹھاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ درد کی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ اینٹی بائیوٹک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلاں چیز کی ہے, اور آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈیلی لائف میں ایسی کیا ہمیں اپنی روٹین چینج کرنی چاہیے یا ڈائٹ میں ایسی کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے کڈنی اسٹرانگ ہوتے ہیں؟ جی اس میں سب سے بڑی جو بات, سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے وجوہات کی, اسی کو ہی ہم ترتیب دے دیں تو یہ کڈنی ہیلتھ ہے. شوگر والے شوگر کنٹرول رکھیں, بلڈ پریشر والے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سموکنگ, اس وقت ہمارے معاشرے میں جو تمباکو نوشی ہے سکول لیول تک آ چکی ہے. تمباکو نوشی گردوں کے لیے انتہائی مضر ہے, اس کو کوئٹ کریں. ہیلدی لائف سٹائل, اچھا یہ کسی بھی شکل میں ہو تمباکو نوشی نقصان دہ ہے, سگریٹ کی شکل میں ہو, ویپ کی شکل میں ہو, شیشے کی شکل میں ہو, بالکل یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ, نہ صرف گردوں کے لیے, آپ کے ہارٹ کے لیے, آپ کے فالج کے اٹیک کے لیے, آپ کے پھیپھڑوں کے لیے. اگلی بات یہ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں. اب ہیلدی لائف سٹائل کیا ہے؟ دو کمپوننٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ ایکٹیو لائف سٹائل میں مینز کہ آپ سیر, واک, جم, فزیکل ایکسرسائز. دوسرا ہیلدی ڈائٹ. ہیلدی ڈائٹ میں کیا ہے کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز, ہم اس سے دور ہو گئے ہیں اور ہم ٹوٹل سیڈنٹری لائف سٹائل کے ریموٹ کنٹرول پہ زندگی اور فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ بہت, جس سے کیا ہو رہا ہے کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اوبیزٹی. پاکستان اس وقت اگلے آنے والے دور میں ٹاپ 5 کنٹریز میں اوبیزٹی میں آ رہا ہے. اوبیزٹی شوگر کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ اور گردوں کے لیے بھی اور بلڈ پریشر کے لیے بھی امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت پانی نہیں پینا چاہیے بیکاز ہمارے جو گردوں کی جو مشینری ہے وہ 24 گھنٹے کام کرتی ہے اور رات کے وقت شاید ان کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ پراپر فنکشننگ کے لیے کڈنیز کو کتنا ریسٹ چاہیے ہوتا ہے اور کیا اسی لیے رات کو پانی نہیں پینا چاہیے اور دن میں پینا چاہیے؟ اچھا اس کا اس طرح کوئی ڈائریکٹ فینومینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مشین کو, ان گردوں کو 24 گھنٹے اپنی ورکنگ میں رکھا ہے. آپ سوئے بھی ہوئے ہیں تو وہ ورک کر رہے ہیں. جو اس کا کانسیپٹ ہے کہ رات کو پانی کم پینے کا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے لیکوڈ اپنی باڈی میں لینا ہے, گردوں کا کام ہے کہ باڈی کا جتنا ریکوائرمنٹ ہے وہ ریٹین کر لیں, باقی نکال دیں. اس میں ٹاکسنز بھی تو اس میں ٹاکسن بھی اور واٹر بھی. اچھا اب ہوگا کیا کہ اگر آپ پیٹ بھر کر سونے سے پہلے بھی پانی پی لیتے ہیں تو ساری رات آپ یورین ہی کرتے رہیں گے, کیونکہ گردوں نے یورین کی شکل میں اس کو نکالنا ہے آپ کے جسم سے, ادروائز تو آپ کی باڈی جو ہے وہ سویل ہو جائے گی. اور رات میں اگر بہت دیر تک ٹاکسنز آپ کی کڈنیز میں رہیں تو وہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ہمارا جو نارمل ہیلدی پرسن ہے نا وہ 24 گھنٹے پیشاب کیا ہے, یہ بیسیکلی فاضل مادے ہیں جس کو ہم ان ادر ورڈ ٹاکسنز کہتے ہیں. تو جسم سے ان کا اخراج 24 گھنٹے ہو رہا ہوتا ہے. جب بھی آپ نے یورین کرنا ہے تو یہ نارمل کڈنی اس کی میں بات کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کا بہت اچھا یہ نظر. سر آئیڈیل کتنے گلاس پانی کے پینے چاہیے دن کے اندر؟ جی یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے موسم کے اوپر اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جاب کے اوپر. مثال کے طور پر آج کل جس طرح بہت پسینے والا
मौसम है, पीछे महीना गुजरा है बहुत गर्मी वाला, इसमें डेफिनेटली वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मैं बात करूंगा सेहतमंद लोगों के लिए, क्योंकि मेरे गुर्दे के जो पेशेंट्स हैं वो इस बात पे ना तवज्जो दें, क्योंकि उनके लिए पानी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। वो ना हो कि आज ये बात सुनकर वो पीना शुरू कर दें। तो हेल्दी पर्सनस को मिनिमम 2 लीटर पानी आजकल के वेदर के हिसाब से लेना चाहिए। ये 8 से 10 गिलास बनते हैं। अगर वो मजदूर है जो कि ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा स्वेट हो रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट 1 लीटर बढ़ जाएगी, तो वो 2.5 से 3 लीटर तक चले जाएगा। अगर जिस तरह ऑफिस वर्क है, आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में, आपको स्वेट भी नहीं होता, तो अगर आप 1.5 से 2 लीटर के दरमियान भी अपने पानी को 6-8 गिलास तक भी रख लेंगे तो सफिशिएंट है। लेकिन किडनीज के पेशेंट को, ख़ास तौर पर जो डायलिसिस पे हैं, उनको पानी कम से कम लिक्विड इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो उनकी बॉडी में स्वेलिंग और उनके सांस की खराबी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली सकलैन हैदर हमारे साथ मौजूद थे। और मेरा ख्याल है पानी पीना ना सिर्फ किडनीज के लिए ज़रूरी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपकी बॉडी की जो वाइटल ऑर्गन्स हैं सबके लिए बहुत अच्छा है। तो हम सबको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सेहत से ही सब कुछ है। और उम्मीद है कि जिन लोगों ने डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू सुनी है, उस पर सिर्फ सुनने तक ही आपने गुजारा नहीं करना, इस पर अमल भी करना है। अमल करेंगे तो आपका ही इसमें फ़ायदा है। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डॉक्टर साहब की जो हिदायत है उन पर अमल पैरा हों, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। और जो स्मोकर्स हैं उनको सोचना होगा, बिकॉज समटाइम्स लोग कहते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइफ पड़ी और मैं स्मोकिंग करता भी रहूँ तो मैं चलता रहूँगा। ऐसा नहीं है, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल, एक क्वालिटी लाइफ स्टाइल स्पेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करनी होगी। अभी हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद भी बहुत सी स्टोरीज हैं जो हमने आप तक पहुंचानी है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, जो ख़वातीन और जो मर्द हज़रात इस वक्त हमें घर में बैठे देख रहे हैं, हमारे मुल्क में अक्सर रोज़गार का रोना रोया जाता है, बेरोज़गारी है, मसाइल हैं। ठीक है, ये मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आईटी की इस दुनिया में इस वक्त जहाँ पे दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वहाँ पर भी अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरे पास अर्निंग के सोर्सेज नहीं है, मेरे पास रोज़गार नहीं है, तो वो गलत कहता है। या तो उसका इल्म नहीं है, या तो वो जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। और ऐसी ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हमें घर में बैठे देख रहे हैं, और कुछ स्पेसिफिकली आयशा ख़वातीन वो जिनको घर से बाहर अलाउ नहीं होता, इजाज़त नहीं है काम करने, उनके लिए सेगमेंट बहुत अहमियत का हामिल है। वो कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है। आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, आपकी जॉब आपके हाथ में है, फ़ोन आपके हाथ में है, सोशल मीडिया आपके हाथ में है, पावर। इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है निसा यूसुफ, फ्रीलांसर इंस्ट्रक्टर है। निसा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। निसा, आसान अल्फाज में जो हमें इस वक्त नौजवान देख रहे हैं, उन्हें ये फ़ोन, जैसे मैंने भी कहा कि ये आपके इनकम का सोर्स बन सकता है। पूरा दिन बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसे हम यूटिलाइज़ किस तरह कर सकते हैं कि वो उससे कुछ अर्निंग भी कर सकें? अभी जैसे आपने कहा कि जॉब्स नहीं है, लाइक आपको पता होगा कि 7 से 8 लाख बच्चा हर साल ग्रेजुएट होता है, लेकिन जॉब्स उसको लाइक नहीं मिलती। 20% ओनली पीपल होते हैं जिनको अकोमोडेट किया जाता है जॉब। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यूनिवर्सिटी में एक बात बता दी जाती है कि आपको नेस्ले से जॉब में ऑफर हो जाएगी, इतने मार्क्स ले लो, लेकिन अभी आपने देखा कितने सारे बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे ग्रेड्स के साथ भी उनके पास जॉब्स नहीं होती हैं। हाँ जी, जबकि वो ऑब्वियसली जॉब्स इतनी है ही नहीं। लाइक 7 से 8 लाख बच्चा कैसे वो उसको अपने फ़ोन से या अपने जो भी लैपटॉप बच्चों के पास होते हैं उनको किस तरह यूटिलाइज करें कि वो घर बैठे पैसे कमाना शुरू कर दें? ठीक है, आपको क्या चीज़ चाहिए? यू जस्ट नीड इंटरनेट, जो कि एवरीबडी इज़ यूजिंग इंटरनेट नाउअडेज। दूसरी चीज़ आपको चाहिए लैपटॉप, और तीसरी चीज़ आपकी स्ट्रगल है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, फाइवर कर लें, अपवर्क कर लें, ठीक है। इसके अलावा आप घर बैठे सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टिकटॉक की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एवरीबडी इज़ यूजिंग टिकटॉक, लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ हम डांस करके अर्न कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है, ठीक है, औरतों को स्पेशली, तो टिकटॉक ने अभी अपना बीटा वर्जन लॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर। अगर औरतें अच्छा खाना बना सकती हैं, तो जो औरतें कुकिंग करती हैं वो अपने खाने बनाने की वीडियोज़ बना के अपलोड करें और अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो टिकटॉक उनको उसके पैसे देगा। टिकटॉक पहले तो अर्निंग नहीं करता, यानी कि अब से वो अर्निंग करना हाँ, बीटा वर्जन अभी लॉन्च हुआ है, अभी परमानेंटली नहीं आया है, बट येस बीटा वर्जन इज समथिंग के टेस्ट पर्पस के लिए ऑन किया है। प्रैक्टिकली भी ये चीज़ आ जाएगी कमिंग। ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग जैसे इंक्रीज़ कर रही है, तो प्रैक्टिकल वर्जन भी इसका फॉर श्योर आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि आपको फ्री कोर्सेज ऑफर करती हैं, ठीक है, जिसमें आप गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। डिजी स्किल की एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, हर तरह का आपको कोर्स आपको फ्री मिलता है, कंटेंट राइटिंग का, वीडियो एडिटिंग का, ठीक है।
آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس کر سکتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اچھا اس کو سمپل کرتے ہیں, اگر مجھے کنٹینٹ رائٹنگ کا شوق ہے, کنٹینٹ میرے پاس ہے, تو میں کنٹینٹ رائٹنگ سے کیسے ارننگ کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ کی اسکل آپ کے پاس ہے. لائک کچھ بچے ایسے جن کے پاس اسکل نہیں ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس اچھی اسکل ہے, یو کین رائٹ انگلش اچھے طریقے سے, آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. دین آپ کو کیا کرنا ہے, یو جسٹ نیڈ ٹو کریٹ پروفائل آن ڈفرنٹ پلیٹ فارمس. ٹھیک ہے, اپنا اچھا سا ایک جیسے کہا جاتا ہے اس کانسیپٹ کہتے ہیں پرسنل برانڈنگ. آپ نے خود کی, ہاں جی اسے کہتے ہیں پرسنل برانڈنگ. آپ نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر بتانا ہے کہ میں کانٹینٹ رائٹر ہوں, آپ نے لنکڈن پہ بتانا ہے میں کانٹینٹ رائٹر ہوں, آپ نے فیس بک پہ بتانا ہے میں کانٹینٹ رائٹر ہوں, آپ نے یوٹیوب پہ بتانا ہے, آپ نے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹپس دینی ہے. اس کانسیپٹ کہتے ہیں پرسنل برانڈنگ. آپ نے خود کا جو برانڈ ہے وہ اس طریقے سے بنا دینا ہے کہ لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے کہ بھئی یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ ہے فلاں فلاں فلاں, یہ کانٹینٹ رائٹر ہے, تو مجھے دکھ گیا ہاں یہ ہے, تو آپ خود آپ کو ریچ کرے گا, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے ایسے خواتین ہیں جو گھر بیٹھی ہوتی ہیں جنہیں اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آن کیمرہ آ سکیں. اگر ہم یوٹیوب کی بات کرتے ہیں تو وہ کیمرے پر آ کے نہیں بات کر سکتی, ان کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں؟ بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. بہت ساری فیمیلز ہیں جو کہ کرنا چاہتی ہیں کام, ان کا یہ میجر پرابلم ہوتا ہے کہ وہ فیس نہیں شو کر سکتی. ان کے لیے بیسٹ سولوشن ہے, اسٹارٹنگ میں مجھے بھی آئی واز اے ویری کیمرا شائی پرسن. جب میں نے شروع کیا آج سے کوئی 5-6 سال پہلے, مجھے بھی گھر سے سم ٹائم مسئلہ ہوتا تھا کہ میں نہیں کر سکتی. تو کیا کرنا ہے, آپ کو سمپل فون پکڑنا ہے, سسٹم کو اسکرین ریکارڈ کرنی ہے, سمپل یہ کریں ایسے کریں ایسے کریں یہ کریں وہ کریں. ٹھیک ہے نا, آپ اچھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, یوگا میٹ لے لیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو کوئی بھی بچہ ساتھ رکھ دیں جو آپ کے ساتھ لگتا ہے کہ جو اوکے ہے ٹی وی پہ آنے کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ٹی وی پہ آئیں, آپ اس کو ٹریننگ پرووائڈ کریں, ایسے کرنا ہے ایسے, اپنا فیس نہ آپ شو کریں, اس طرح سے آپ لوگوں کو ٹریننگ دے کے کر سکتے ہیں. اچھا نساء, یہ تو الگ بات ہوگی, آن لائن بزنس آج کل بہت چل رہا ہے. جب ہم لوگ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی, اتنے ایڈز آتے ہیں کپڑوں کے برانڈ کے, جوتوں کے, جیولری, اتنے زیادہ برانڈس کھل گئے. جب سے کووڈ کے بعد یہ ہم نے دیکھا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے. تو اگر اینی باڈی ہو از انٹرسٹنگ کہ وہ اپنا پرسنل برانڈ لانچ کرنا چاہے, تو اس کے لیے کیا کیا ضروری ہوتا ہے آن لائن؟ سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا آن لائن ایگزسٹنس کریٹ کرنی پڑے گی. اپنے برانڈ کے لیے اچھی اچھی تصویریں کھینچنی پڑیں گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھا سا کیمرہ لیں, اپنے موبائل سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھیں, یقین کریں, میں ابھی کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس کی اتنی چھوٹی سی شاپ ہے انارکلی کے اندر, بالکل اسے کھوکھا ٹائپ نہیں ہوتا چھوٹا سا سائڈ پہ, اور وہ اتنا اچھا اس کو مینیج کیا ہوا ہے, اس نے ٹک ٹاک پہ لگتا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا برانڈ ہے, اور اس کے پاس لوگ جاتے ہیں, ایسے رش لگا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, آپ کو صرف اچھا سا اس کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی آپ نے پروجیکشن اچھی کر. اچھا یہ بتائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ بتائیں گے زیادہ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فری لانسنگ سے لوگ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں ماہانہ. یہ حقیقت ہے یا مت ہے, کیا ہے آپ بتائیں, واقعی میں اسے کما سکتے ہیں؟ بالکل, میں اپنی فرینڈ کی ایگزامپل دیتی ہوں, میں نام نہیں لوں گی اس کا. یقین کریں 2019 میں اس نے اسٹارٹ کیا تھا, جو کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی, اور ابھی اس نے اپنا گھر, شی ہیز اے 2 کار ماشاءاللہ سے, اپنے ہی پیسوں سے اس نے کیا ایسا کیا کام. ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز دیتی ہے وہ. ورچوئل اسسٹنٹ کیا کر سکتے ہیں, جیسے آپ ہیں فار ایگزامپل, آپ یہاں سے فری ہو جاتی ہیں, یو ہیو فری ٹائم, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا بول سکتی ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے بولنا شروع کر دیں. ان کو کبھی مجھے پیسے دو اور میں آپ کے لیے انٹرویو کروں گی ایگزامپل. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پیسے دیں گے اور اس کا پے کریں گے آپ کو. بہت ساری میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں. اپ ورک ہے, جیسے اپ ورک ہے, وہ آپ خود کہہ رہے ہیں. ہاں جی, فائیور ہے. فائیور پہ تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے, بچوں کو آج کل شکایت ہوتی ہے فائیور سے کہ آرڈرز نہیں آتے, اور بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, پیپل پر آور ہے, گرو ہے, دیر آر لاٹ آف پلیٹ فارمس. ٹھیک ہے, تو کر سکتے ہیں اس میں, نہیں بس یو جسٹ نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹارٹ. اس کے لیے کسی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ خود سے بھی لرننگ کر سکتے ہیں؟ سب سے اچھی بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. جیسے ابھی میں ہوں, ٹھیک ہے, آئی ہیو اے یوٹیوب چینل ود دا نیم آف نساء یوسف. ٹھیک ہے, میں نے اپنا چینل کریٹ کیا. میں چاہتی ہوں کہ میری ابھی چینل کے میرے ویوز بڑھیں. ٹھیک ہے, اب میری ایک لالچ ہے یہ کہ میرے ویوز بڑھے, لوگ مجھے جانے, میں فیمس ہو جاؤں ایگزامپل. ٹھیک ہے, میرے یہ ایک مقصد ہے. اب میں اس مقصد میں لوگوں کو فری مٹیریل پرووائڈ کر رہی ہوں, کانٹینٹ کریٹ کر کے دے رہی ہوں, کانٹینٹ کیسے لکھیں, سارا کا سارا فری ہے. ہاں جی ایگزیکٹلی, اور وہ بالکل جینوئن, جو میں خود کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو یوٹیوب سے اچھا ٹیچر کوئی ہے ہی نہیں. پہلی چیز, جو بندہ سیکھنا چاہتا ہے, یوٹیوب سے اچھا ٹیچر کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یوٹیوب سے اسٹارٹ لیں, آپ ابھی پیسے نہ لگائیں. بہت سارے فری ٹیچرس ہیں جو پرووائڈ کرتے ہیں ٹریننگ فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے, تو آپ اسٹارٹ لے لیں, ٹریننگ کی ضرورت